बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शतरंज एपिसोड 26। बुधू। हसीना हंसते हंसते बेहाल हो गई। अच्छा, तो तुम्हारे ससुर जी बुद्धू हैं? फिर क्या हुआ? बस ये होना क्या था, सास जी ने पहले तो मुझे चक्की में लगा दिया। उनका बस नहीं चलता था, वरना वो हल भी मुझसे ही चलवा लेती। सारा सामान छीन लिया हमारा। और ये भोंदू, इस बेचारी की तो सुबह से शाम तक जूतों से पिटाई होती थी। हालांकि वो उसकी सगी माँ थी। मैंने सारी बातें बर्दाश्त कर ली, मगर अपने घरवाले की बेइज्जती कौन बर्दाश्त करता है जी। मैंने उसे कहा, मूर्ख, शहर में निकल चल। जैसे आज तक नौकरी करती रही हूँ वैसे ही आइंदा भी करती रहूँगी तेरे लिए। क्या करूँ, बाबा ने ये ढोल गले में डाल दिया है, अब तो इसे बजाना ही है। सो बड़ी मुश्किल से ये यार हुआ। भू भू करके रो रहा था घर छोड़ते हुए। अब बताओ जी, जहाँ दिन रात जूतों से मार पड़ती हो, दूध धोना पड़ता हो, मवेशी चुराने के लिए ले जाने पड़ते हो, हल चलाना पड़ता हो, सुबह से शाम तक यही सब कुछ करना पड़ता हो, फिर उस घर में रहने से क्या फ़ायदा? घर तो घर होता है जी, कभी ना कभी तो फुर्सत मिलनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वजी मैं इसे घर से भगा लाई, हसीना ने कहा। और इस भगा लाई पर सब एक बार फिर हंस पड़े। तूने बड़ा अच्छा किया हसीना, जैसे बगा लाई, वरना न जाने क्या हाल होता है इस बेचारे का। रो धो कर चुप हो गया होगा, या अब भी रोता है? नहीं जी, अभी दिन ही कितने हुए हैं, वो 2 दिन ही तो हुए हैं हमें गांव से आए हुए। और ये 2 दिन तुमने कहाँ गुजारे हसीना? स्टेशन पर जी, यहाँ और था ही कौन? मैंने गहरी सांस ली, फिर कदरे तोकर से पूछा, तुम्हारी दूसरी बहनों की शादी हो गई? अभी कहाँ जी, जो पैसे आपने दिए थे वो बाबा ने दबा लिए, घर ठीक कराया और फिर हमारी शादी कर दी। शादी करके हम तो चले गए बोंदू के घर, और बाबा न जाने क्या करता रहा, फिर हम पर ये विपदा पड़ी। इसके बाद साहब जी, हम बाबा के घर वापस नहीं गए। क्या मिलता उससे? वो तो है ही पैसे का लालची। अब हम कभी उसके पास नहीं जाएंगे। वैसे भी शादी के बाद उसके पास जाना अच्छा नहीं लगता। देख लो, नौकरी फिर भी करनी पड़ रही है। अरे नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो हसीना? शादी के बाद अगर अपने शोहर के साथ रहकर नौकरी भी की जाए तो कोई बुरी बात नहीं। गुल बे एहतियात बोल पड़ी। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा तो उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए शर्म के आसार उभर आए। हालांकि अच्छी खासी उम्र की औरत थी, लेकिन बाद औक़ात उसकी अदाएं बिल्कुल मासूमाना लगती थी। मैंने निगाहें झुका ली बाहर, तो उसकी और मेरे दरमियान एक एहतराम का रिश्ता भी रह चुका था। ये वो लोग थे जिन्होंने मेरी तामीर की थी, चनाचे मैं गुल की शान में कोई गुस्ताही ना कर सका। हाँ ये तो ठीक है, पर ये भोंदू, इसे तो नौकरी तलाश करनी भी नहीं आती। देख लें, अगर हमारे साहब ना मिलते तो न जाने हम कहाँ मारे मारे फिरते। स्टेशन पर पड़े हुए होते सामान तो कोई साथ लाए ना थे, इसलिए घर से भागना पड़ा था। ठीक है, तुम्हें सारा सामान यहाँ से मिल जाएगा। अब तुम अपने भोंदू के साथ आराम से रहो, मैं तुम्हारी रहने की जगह बता दूँगी, गुल ने कहा। ठीक है। हसीना खुश हो। अब तो वो जो तनहात चाहोगी यहाँ मिल जाएगी। तुम दोनों को बस लगन से काम करना है, ये सब अपने ही है। मैंने कहा, ये प्रोफेसर शिराजी साहब हैं, ये गुल है और ये सुरहाब। अजीब अजीब से नाम है, लेकिन कोई बात नहीं, सीख जाएंगे थोड़े दिनों में। क्यों भोंदू, तो ले सकते हैं इनके नाम? नहीं, हमारे साहब जी हैं, हम कैसे लेंगे इनके नाम? भोंदू ने अक्लमंदी की एक बात कर ही डाली और हसीना पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये हंसी बहुत है, सुरहाब मुस्कुराकर बोली। क्यों ना हंसी जी, एक हंसी तो अपनी है जिसे हम आसानी से खर्च कर सकते हैं और जिससे कोई किराया भी नहीं देना पड़ता। हसीना बोली। हाँ हाँ भाई, हमें तो हंसने हंसाने वाले लोग पसंद हैं, प्रोफेसर शिराजी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने इसी बात अयाज को तो नहीं देखा हसीना? अयाज हसीना चोंगर पूछी। एलो, कल ही तो मिला था वो हमें, वही सुरही पाउडर वाला छोकरा। हाँ हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। कब मिला था वो तुम्हें? मेरे चेहरे पर अजीब से तासुरात पैदा हो गई। कल स्टेशन पर किसी रेल से उतरा था और बाहर जा रहा था, मगर साहब जी, उसकी हालत तो बड़ी अजीब सी हो रही थी। क्या बात थी हसीना, तुम्हें यकीन है कि वो वही था? लोग, क्या मेरी आंखें तुम्हें बहुत छोटी नज़र आती हैं साहब जी? हमने पूरी पूरी आंखों से उसे देखा और पहचान लिया। उसकी तरफ बड़े, मगर उसकी तो हालत ही बड़ी अजीब सी, दाढ़ी बड़ी बड़ी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, बिल्कुल पागल लग रहा था। हम उसके पास पहुंचकर उसे पकड़ लिया और तुम्हारे बारे में पूछा, पर उसने कुछ नहीं बताया, बल्कि हमें पहचानने से इनकार कर दिया। वो अयाज ही था, तुम्हें यकीन है? साहब जी, अब तुम ये देख लो, हमने तुम्हारी आवाज़ से तुम्हें पहचान लिया। अभी हमने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी है। ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है हसीना? तुम ये बात भरोसे से कह रही हो? अरे भोंदू, तुझे याद है वो आदि जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और हमने जिसका कुर्ता पकड़ लिया था? हाँ याद है, भोंदू ने जवाब दिया। तो फिर बता साहब जी को उसकी शक्ल कैसी थी? बड़ी बड़ी आंखें, लंबा सा चेहरा, दरमियाना कद। हसीना, मैंने तो सुना कि अयाज मर गया, उसने खुदकुशी कर ली थी। हम कुछ नहीं जानते साहब जी, पर वो मरा नहीं है। अगर वो मर गया होता तो हम क्यों से देखते? अरे बाप रे, कहीं वो उसका मुर्दा तो नहीं चल था जो चल रहा था? हसीना के चेहरे पर एकदम खौफ के आसार पैदा हो गए। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा नहीं सका। ये तो अजीब बात सुनाई थी उसने। ये मुमकिन है कि तगल्लु खान को धोखा हुआ हो। क्या चमन ने झूठ बोला था, या चमन ही ने इतला दी थी कि अयाज ने खुदकुशी कर ली है? लेकिन अयाज हसीना को पहचाना क्यों नहीं? क्या सही दिमाग नहीं था? क्या उसके जहन पर कोई बुरा असर पड़ा था? ये बात मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी। मैं उठ खड़ा हुआ।
اچھا پروفیسر، اب میں چلتا ہوں، کہاں بھائی؟ کچھ کھاؤ پیو گے؟ نہیں نہیں پروفیسر، ایاز کے بارے میں یہ اطلاع میرے لیے بڑی تشویشناک ہے۔ ایاز زندہ ہے اور اسی شہر میں ہے، تو اسے ملنا چاہیے، ایاز کو ضرور ملنا چاہیے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، مگر اب کیا تم سڑکوں پر مارے مارے پھرو گے؟ پروفیسر، ایاز کی تلاش کے لیے مجھے اجازت ضرور دیں، میں اسے تلاش کروں گا، پلیز پروفیسر پلیز۔ ہاں ہاں بھائی، میں تمہیں منع نہیں کر رہا، اس سلسلے میں بس یوں ہی میں بہت محتاط رہوں گا پروفیسر، آپ مطمئن رہیے، میں نے جواب دیا اور ان سے سر رخصت ہو کر باہر نکل آیا۔ پروفیسر مجھے چھوڑنے باہر تک آئے، بس ایک درخواست ہے منظور، اپنی حفاظت کرنا۔ ہم نے جو آج تاج محل تعمیر کیا، اسے چمکتے دمکتے دیکھتے رہنا چاہتے ہیں۔ کوئی مقصد چاہتے ہیں اس کا؟ آپ مطمئن رہیں پروفیسر، میں کسی حادثے کا شکار نہیں ہوں گا، میں نے جواب دیا۔ پروفیسر شیرازی مجھے بنگلے کی گیٹ تک چھوڑنے آئے، باہر میری گاڑی نہ دیکھ کر انہوں نے کہا پیدل ہی؟ ہاں ٹیکسی سے آیا تھا، ٹیکسی تلاش کر لوں گا تھوڑی دور جا کر، میں نے جواب دیا۔ پروفیسر کو سلام کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ ٹیکسی کافی دور جا کر ملی، پھر میں ٹیکسی میں بیٹھ کر شہر گردی کرنے لگا۔ اسٹیشن کے علاقے میں گیا، وہاں سے قرب و جوار کے علاقے میں دیوانوں کی طرح سڑکوں گلیوں اور بازاروں میں ایاز کو تلاش کرتا رہا۔ رات ہو گئی لیکن ایاز کا کوئی پتہ نہ چلا، پھر میں تھکا ہارا اپنی قیام گاہ پر پہنچ گیا۔ وہاں کا ماحول پرسکون تھا، بدقسمتی سے ایاز کی کوئی تصویر بھی میرے پاس نہیں تھی جسے میں دوسروں کو دیکھ کر اس کی تلاش کرا سکتا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حسینہ پر مکمل بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لاابالی سے لڑکی تو کسی قدر کھسی ہوئی بھی، لیکن وہ جتنی وثوق سے کہہ رہی تھی اس نے میرے دل میں ایک امید جگا دی تھی۔ ممکن ہے ایاز زندہ ہو، ممکن ہے چمن نے جھوٹ بولا ہو، لیکن اس بدبخت نے یہ جھوٹ کیوں بولا، اسے سے کیا حاصل ہوتا؟ میں سوچتا رہا لیکن اس الجھن کا کوئی حل سمجھ میں نہ آیا، سوائے اسی کے چمن کی گردن جا تو پہنچی، لیکن اس میں بھی کافی قباحتیں تھی۔ چمن کو میری زندگی اور جہاں آمد کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے، کم از کم اس وقت تک جب تک اس دلاور کی شخصیت کھل نہ جائے۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر آرام تک کرسی پر دراز ہو گیا، اس سے کوئی حل نہیں تھا میرے پاس، اسی لیے مجھے صبر کرنا تھا۔ صبر صبر صبر، میری تقدیر میں صبر کے علاوہ لکھا ہی کیا گیا تھا؟ میں کافی دیر تک درد و کرب میں ڈوبا رہا، یہ درد و کرب تو میری زندگی کا ایک جز بن گیا تھا۔ زمانہ بعد از وقت میرے ساتھ بہتر سلوک کر رہا تھا، مجھے دنیا بھر کی آسائشیں مہیا کر دی گئی تھی، لیکن کاش کوئی ان آسائشوں کو چھین لیتا اور مجھے صرف میری ماں اور بہن لٹا دیتا۔ آج بھی میرے دل میں حسرت تھی، جب بھی مجھے ان دونوں کا خیال آتا تو مجھے اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی چیزوں سے نفرت ہونے لگتی، جی چاہتا تھا کہ ان سے منہ موڑ کر کہیں ویرانے میں نکل جاؤں جہاں میری سوا کوئی نہ ہو، بالکل تنہائی ہو۔ پھر دور سے مجھے روشنی کے دو نقطے نظر آئے، یہ نقطے میرے قریب آتے اور پھیلتے گئے، پھر ان میں فریدہ اور امی کی شکلیں نظر آنے لگیں۔ میں دیر تک انہی احساسات کا شکار رہا، بار بار میں نے خود کو اس پر آمادہ کیا کہ میں اس حسرت نصیب ماحول سے نکل جاؤں، دل جمعی اور پختگی کے ساتھ اپنے اس فرض کا آغاز کروں جو میری زندگی کا مشن بن چکا تھا، اس شخص سے انتقام کے لیے ہر وہ قدم اٹھاؤں جو اسے موت کی راہوں پر لے جائے، جس نے میری امی اور فریدہ کو مجھ سے جدا کر دیا تھا۔ دفاتر مجھے ایک خیال آیا اور میں چونک پڑا، ہاں واقعی مجھے اپنی مصروفیات میں حلال انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے لیے دوسرے راستے ہموار کرنے چاہیے۔ اب تک میں نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ دوسرے لمحے میں ٹیلی فون کے نزدیک پہنچ گیا، عظمت کے گھر کا ٹیلی فون نمبر مجھے معلوم تھا۔ اس وقت عظمت یقینی طور پر اپنے گھر میں ہوگا، کیونکہ وہ سیدھا سادہ اور شریف النفس نوجوان تھا۔ میں نے نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے فرحت اللہ صاحب کی آواز سنائی دی، آپ کا خادم منصور بول رہا ہے، عظمت گھر میں ہے؟ ہاں ہاں بیٹے، بلاؤں اسے؟ جی آپ کی دعائیں ہیں، بلا دیجیے عظمت کو۔ چند لمحوں بعد عظمت کی آواز سنائی دی، ہیلو منصور بھیا، کیسے حال ہے؟ ٹھیک ہوں عظمت، ایک کام تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ حکم فرمائیے عظمت، مجھے حسینہ ملی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ بیچاری ملازمت کی تلاش میں سرگرداں پھر رہی تھی کہ مجھے نظر آ گئی۔ ارے یہ کیسے ہوا؟ اسے تو اچھی خاصی رقم دے کر میں نے اسے گاؤں پہنچا دیا تھا۔ ہاں مجھے علم ہے، لیکن عظمت بعض اوقات حالات بڑے عجیب و غریب ہو جاتے ہیں، اسے سسرال والے اچھے نہ ملے، کچھ روپیہ اس کے باپ نے کھایا اور کچھ سسرال والوں نے۔ باہر تو نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں ایسے لاداداد واقعات ہوتے ہیں۔ میں نے اسے گل کے پاس پہنچا دیا، وہاں وہ دونوں ملازموں کی حیثیت سے کام کریں گے، لیکن میں نے تمہیں ایک دوسرے مقصد کے تحت تکلیف دی ہے۔ جی فرمائیے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مجھے ایاز کی موت کی اطلاع ملی تھی۔ جی بھیا، لیکن حسینہ نے مجھے ایک اور کہانی سنائی ہے۔ کیا؟ عظمت نے چونک کر پوچھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک دن قبل ایاز کو اسٹیشن پر دیکھا تھا۔ کیا؟ عظمت حیرت سے چیخ پڑا۔ مگر کیا حسینہ نے اسے قریب سے دیکھا تھا؟ وہ کہتی ہے اس نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ایاز اپنے ہوش میں نہ تھا، اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور چہرے سے وہ مبہوت الحواس معلوم ہوتا تھا۔ حسینہ کے مخاطب کرنے پر بھی اس نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بھیا ایک بات بتائیے، کیا حسینہ قابل اعتماد ہے؟ میں نے کہا نا اسے دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عظمت، ایاز کی زندگی کی خبر سن کر میرا دل مچل گیا ہے۔ میں آج کئی گھنٹوں تک اس کی تلاش میں سڑکوں پر مارا پھرتا رہا، لیکن میری ذمہ داریاں مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس سلسلے میں مزید کوشش کرتا رہوں۔ میں سمجھی منصور بھیا، بالکل مطمئن رہیے، اب یہ میرا فرض ہے۔ شکریہ عظمت، دراصل تم
हालात को बेहतर तौर पर समझ सकते हो। मुझे इतने बड़े मसले पर फाइज कर दिया गया है कि मैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं मेरे सर पर और अभी मुझे एक ख़ास सिलसिले में काम करना है, लेकिन अयाज़ का मसला भी किसी तो कम नहीं समझता। सोचते सोचते मेरे जहन में तुम्हारा ख्याल आया, लिहाजा ये खिदमत मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। आप बिल्कुल मुतमईन रहें मंसूर भैया, कुछ भी हो जाए मैं एक आध हफ्ते की छुट्टी ले लूँगा और अयाज़ को तलाश करूँगा। अयाज़ का पुराना घर मालूम है तुम्हें? नहीं भैया। तो फिर यूँ करो कि पता नोट कर लो, वहाँ पर भी जाकर मालूम कर लेना। उसके बाद मैंने उसे नोट कराया पता। अज़मत तुम्हारे पास अयाज़ की कोई तस्वीर होगी? नहीं भैया। कोई काम, अगर कोई दिक्कत ना हो तो एक और काम कर लेना। जी फरमाइए। अयाज़ जिस गली में रहता है उससे बाएं हाथ की 3 गलियाँ छोड़कर एक मकान है, बिल्कुल कोने का। उसका नंबर मुझे नहीं मालूम और ये भी नहीं बता सकता कि वहाँ कौन कौन रहता है, लेकिन इसी मकान में शम्मू नाम एक लड़की रहती है। जी फिर जाहिल सा घराना है, कोई मुश्किल भी पेश आ सकती है कि कोई तरकीब निकाल सको, उस लड़की से भी मिल लो। मुमकिन है उसके पास अयाज़ की कोई तस्वीर हो, वो अयाज़ की महबूबा है। कोई तरकीब कर लूँगा भैया, आप मुतमईन रहिए। ये काम अज़मत को सौंप कर मैं किसी कदर पुरसकून हो गया। फ़ैनी ने अदनान के आने की इत्तला दी तो मैंने उसे ड्राइंग रूम में बुलवा लिया। अदनान ने मुझे सलाम करने के बाद बताया, मैं तो फ़ौरी 6 तारीख को 8 बजे कवारी पहुँच रहा है। यहाँ होटल ग्लेशियर में क़याम करेगा। ग्लेशियर का रूम नंबर 20 है, इसके लिए महसूस हो चुका है और वो कमरा नंबर सेठ जब्बार के आदमी ने बुक कराया है। इत्तला मौसूल करने का ज़रिया, हमारा आदमी हांगकांग पहुँच चुका है और वो इसी तैयारी से वापस आएगा जिससे मैं तो फ़ौरी सफ़र कर रहा है। उसके साथ उसकी फैक्ट्री होगी। जी हाँ, सेठ जब्बार के आदमी कवारी पहुँच चुके हैं। इस सिलसिले में मालूम नहीं हो सका जनाब। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई। होटल ग्लेशियर की किसी भी मंजिल पर जाकर कमरे बुक करा लो। प्रिंस दिलावर के नाम से मैनेजर से कहो कि प्रिंस के लिए खसूसी इंतजाम किए जाएँ। जी बेहतर। इस सिलसिले में और कोई इशारा ताकि मैं एतराफ़ के काम भी कर लूँ? अदनान ने कहा। मैं खुद कवारी जाऊँगा और इस मामले को देखूँगा। मैंने कहा बहुत बेहतर, ये मुनासिब रहेगा प्रिंस। अदनान ने जवाब दिया। फिर थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद वो उठ गया। इसके अलावा और कोई हिदायत जनाब? आप कब तक कवारी रवाना हो जाएंगे? मेरे ख्याल में 2 तारीख को, आज 19 तारीख है ना? जी बस 2 तारीख ठीक रहेगी। आपके साथ कितने अफराद जाएंगे? 4। मैंने जवाब दिया। हवाई जहाज़ से सीटें भी बुक करा लूँ? ज़ाहिर है 2 तारीख की सीटें हासिल कर लो, मैंने कहा और अदनान सलाम करके वापस चला गया। मैंने ये फ़ैसला अचानक किया था, बस एकदम ये ख्याल आया कि जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें अपने हिस्सा भी तो लेना चाहिए। दूसरों के कंधों पर बंदूक रख कर चलाते रहना भी मुनासिब नहीं था। सही हो या गलत, खुद को आजमाना चाहिए। फिर मैंने साथ ले जाने के लिए आदमी का इंतखाब किया। ताहिर और आज़म बेहतरीन थे। फ़ैनी को सेक्रेटरी की हैसियत से साथ ले लेना मुनासिब समझा था। ये लड़की अभी तक मेरे लिए पुरअसरार थी और मैं इसकी शख्सियत को समझ नहीं पाया था। मैंने फ़ैनी को तलब कर लिया और यहाँ वो गर्दन झुकाए मेरे पास आ गई। हम कवारी चल रहे हैं फ़ैनी? यस सर। कब तक प्रोग्राम है? 2 तारीख को। बेहतर। और कौन सा आ जाएगा? तुम, ताहिर और आज़म। मैंने वहाँ होटल ग्लेशियर में कमरे बुक करवा लिए हैं। फ़ैनी ने इस बात में सर हिला दिया। इससे कबल तुमने वो जगह देखी है? नहीं जनाब, मैंने ये मुल्क देखा ही कहाँ है, वहाँ मुझे ख्याल ही ना रहा। वहाँ क्या प्रोग्राम रहेंगे जनाब? बस तफरी करेंगे फ़ैनी। वैसे मैं तो फ़ौरी भी कवारी पहुँच रहा है, हमें उसे भी चेक करना होगा। क्या ख्याल है? जो आप बेहतर समझे जनाब, फ़ैनी ने जवाब दिया। कि फ़ैनी ओके फ़ैनी, तुम इंतज़ामात कर लो। दीगर अमूर भी हैं जिनका ताल्लुक़ इसी प्रोग्राम से है? हाँ पूछो। प्रिंस दिलावर अपने असली नाम से वहाँ होंगे? बिल्कुल। गोया अच्छी खासी रकम की ज़रूरत पड़ेगी? यकीनन। मैं ताहिर और आज़म को इस सिलसिले में हिदायत दे दूँगा, मैंने कहा और फ़ैनी गर्दन झुकाकर खामोशी से चली गई। मैं इस सिलसिले के आइंदा इक़दाम पर गौर करने लगा। फिर मैंने ताहिर और आज़म को तलब कर लिया। अपने शहर से चला था तो मौसम काफ़ी गर्म था, लेकिन कवारी के हवाई अड्डे पर उतरा तो मौसम बिल्कुल ही बदला हुआ था। मैंने गर्म मौसम के लिहाज से लिबास पहन रखा था। इसी वक्त फ़ैनी ने मुझे समूर का बना हुआ एक शानदार ओवरकोट पेश किया। ये ओवरकोट मैंने फ़ैनी के पास देखा था, लेकिन उस पर गौर नहीं किया। बहुत भी एक स्वेटर पहन चुकी थी। अरे क्या ये मुझे आ जाएगा? आप ही कहा है जनाब। वेरी गुड फ़ैनी, क्या तुम्हें इल्म था कि यहाँ मौसम इतना सर्द होगा? जी हाँ जनाब, आपके यहाँ आने के प्रोग्राम के बाद मैंने कवारी के बारे में तमाम तफसीलात इकट्ठी कर ली थी, तभी मुझे मालूम हो गया कि यहाँ सर्दी होगी। शुक्रिया फ़ैनी, मैं तो फ़िक्रमंद हो गया था। कवारी का नाम मैंने बचपन में सुना था। आबो-हवा के लिहाज से ये मेरे मुल्क का बेहतरीन मुकाम करार दिया गया है। दौलतमंद लोग मौसम गर्मा में यहीं का रुख करते थे, लेकिन ये तमाम बातें बस परियों की देसी कहानियों की तरह मेरे इल्म में थी। खुद मैंने इन परियों के देश का तस्वुर भी नहीं किया था। आज मैं न सिर्फ बड़े बल्कि एक बहुत बड़े आदमी की हैसियत से इस शहर में आया था। हवाई अड्डा बैनुल-अक़वामी मयार का था। माहौल ही बदला हुआ था। यहाँ का ये अंदाज़ा नहीं होता था कि ये हमारे मुल्क का कोई शहर है, बल्कि ये इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क का कोई हवाई अड्डा मालूम होता था। ग़ालिबन महकमा सियाहत ने यहाँ काफ़ी काम किया था। फ़िज़ा पर कहर छाई हुई थी जो सर्दी में इजाफ़ा कर रही थी। ज़रूरी मामलात में चंद मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। बाहर होटल ग्लेशियर की 2 गाड़ियाँ मौजूद थी, एक वैन और एक लंबी मर्सिडीज़ कार जिस पर ग्लेशियर का मोनोग्राम बना हुआ था। बावर्दी ड्राइवर आगे बढ़ा और
ہمارے سامنے ہم ہو کر بولا پرنس دلاور، ہاں ہوٹل گلیشیئر سے آئے ہو؟ فینی نے پوچھا۔ مادام ڈرائیور جھک کر بولا اور فینی نے گردن ہلا دی۔ مجھے مرسیڈیز میں بٹھایا گیا اور اعظم اور طاہر کو وین میں جگہ دی گئی۔ اس طرح ہوٹل گلیشیئر ستھری اور کشادہ سڑکوں کے دونوں طرف دور دور تک سبزہ بکھرا ہوا تھا، جو ہلکی دھند میں مزید خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ فینی میرے بالکل نزدیک اور موسک بیٹھی تھی۔ میں نے زور نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن اس کے چہرے سے کوئی اندازہ نہ ہو سکا۔ اس کی شخصیت واقعی انوکھی تھی۔ میں نے اس کی شوخ فطرت کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی اور اب یوں گمان ہوتا تھا جیسے وہ صرف دھوکہ ہو۔ اس کے بعد اسے ہونٹے پر مسکراہٹ بھی نہ آئی، نہ جانے کیوں یہ مما حل نہ ہو سکا۔ ہوٹل گلیشیئر کا کمپاؤنڈ بہت وسیع تھا۔ ایک جانب پارکنگ لاٹ تھا جس پر تقریباً 15 گاڑیاں کھڑی تھیں، ان میں 2-3 پرائیویٹ گاڑیاں تھیں، باقی سب پر ہوٹل کا مونوگرام تھا۔ مرسیڈیز سے مجھے صدر دروازے کے پاس اتارا۔ گاڑی رکتے ہی ڈرائیور نے جلدی سے اتر کر دروازہ کھولا۔ سامنے 2 پورٹر کھڑے تھے۔ نیچے اتر کر میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 100 کے 2 نوٹ نکال کر ڈرائیور کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ دونوں پورٹروں نے یہ منظر دیکھا تو میرے آگے بش بش گئے اور میں ان کی رہنمائی میں چل پڑا۔ فینی میرے پیچھے تھی۔ لفٹ نے ہمیں دوسری منزل پر اتار دیا اور 2 نوٹ لفٹ مین کی جیب میں پہنچ گئے۔ دونوں پورٹروں کی حالت اور خراب ہو گئی۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر میں نے جیب میں سے 100 کے 7-8 نوٹ نکالے اور ان پورٹروں کے حوالے کر دیے۔ فینی میرے اس عمل پر خاموش تھی۔ پھر وہ مجھ سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دونوں پورٹر بھی اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے کی بھی کھڑکی کا کھولا تو دل خوش ہو گیا۔ دور تک خوشنما منظر بکھرے ہوئے تھے۔ دھند میں سویا ہوا ماحول بہت دلکش لگ رہا تھا۔ میں چند لمحوں تک کھڑکی میں کھڑا رہا، پھر میں اس وقت چونکا جب میرا سامان اندر آیا۔ اس بار دوسرے 2 افراد تھے جنہوں نے میرے سامان کرینے سے الماریوں میں لگایا۔ پھر جب وہ کمرے سے نکلے تو ان کی جیبوں میں بھی 2-2 نوٹ تھے۔ پھر 2 آدمی اور اندر آئے۔ انہوں نے انٹرکام لا کر رکھا اور اس کے تار وغیرہ جوڑ دیے۔ یہ انٹرکام فینی سے رابطے کے لیے تھا۔ ٹپ تو انہیں بھی ملنی تھی۔ میں نے گلیشیئر میں قیام کے لیے ایک پروگرام بنایا تھا اور یہ اخراجات اسی پروگرام کے سلسلے کی ایک کڑی تھے۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو اب مینیجر کی باری تھی۔ میں نے نوٹوں کی گڈی نکال کر میز پر ڈال کر باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ باتھ روم سے نکلا تو ایک اچھی شخصیت کا مالک کا ڈھیر عمر شخص موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر ادب سے جھکا۔ شرمندہ ہوں پرنس، استقبال کو نہ پہنچ سکا۔ میں گلیشیئر کا مینیجر ہوں۔ کوئی بات نہیں مینیجر، میں پرنس کے سلسلے میں کچھ ہدایات چاہتا ہوں۔ یہ ہدایات سیکریٹری صاحبہ سے بھی مل سکتی تھی، لیکن میری آرزو تھی کہ میں پرنس سے ملاقات کروں۔ عقیدت کی جذبات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً پرنس اس سے قبل بھی کواری تشریف لائے ہوں گے، لیکن گلیشیئر کو عزت پہلی بار بخشی گئی ہے، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ شکریہ مینیجر، کوئی ضرورت ہوئی تو تمہیں زحمت دیں گے، میں نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ برف کے میدانوں میں پہاڑی بکروں کا شکار اس موسم کی سب سے بڑی تفریح خیال کیا جاتا ہے۔ اگر پرنس اسے دلچسپی کا اظہار کریں تو میں ذاتی طور پر انتظامات کر سکتا ہوں۔ ارے ہمیں دلچسپی ہے، تمہیں یقیناً زحمت دیں گے مینیجر۔ شکریہ پرنس، سما خراشی کی معذرت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ مینیجر، میز پر پڑی گڈی اٹھا لو، میں نے کہا۔ مینیجر نے میز کی طرف دیکھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ پھر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، خادم ہوں حضور کا، اس کی ضرورت نہیں، یہ ہماری روایت ہے، مینیجر سے قبول کر لو پلیز۔ بہت شکریہ مینیجر نے کہا اور گڈی اٹھا لی۔ تھوڑا سا احترام جھکا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جو کچھ میں نے سوچا تھا اس سے مختلف نہیں ہوا تھا کہ اس قدر نفرت انگیز ہے یہ دولت۔ میرا بس چلتا تو ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے اس کو آگ لگا دیتا۔ اس نے انسانی فطرت کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ اعضاء میں خون کی گردش بن گئی ہے۔ اس کی وجہ سے فطرت میں وحشت اور بربریت پیدا ہو گئی ہے اور زمین خون اور رنگ ہو گئی ہے۔ پھر بھی اسے قابل نفرت شے سے محبت کی جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہ جذباتی اور احمقانہ سوچ میرے ذہن میں پیدا ہوئی، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ پھر وہی ہوا جس کا امکان تھا۔ گلیشیئر میں پرنس کا نام چاروں طرف گونجنے لگا، لوگ چیمگوئیاں کرنے لگے۔ فینی نے مجھے بتایا، باہر تو بڑے ہنگامے ہیں سر۔ کیسے ہنگامے فینی؟ ہر طرف پرنس دلاور کے چرچے ہو رہے ہیں۔ یہاں ہوٹل میں مقیم مہمان بھی پرنس کے بارے میں ایک دوسرے سے استفسار کر رہے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، میرا خیال ہے سر یہ سب کچھ ہمارے پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ ہاں فینی، تم ان چرچوں کی وجہ سے بھی سمجھ رہی ہوگی۔ یہ سر اسی وقت سے جب آپ نے ڈرائیور اور پورٹروں کو ٹپ دی تھی۔ ہاں میں چاہتا ہوں میں تو فوری جب یہاں پہنچی تو پرنس کا نام اس کے لیے اجنبی نہ ہو۔ جی مجھے اندازہ ہے، فینی آہستہ سے بولی۔ تم سے تو کسی نے ملاقات کی کوشش نہیں کی تھی، صرف مینیجر آیا تھا پرنس کی ضرورتوں اور دلچسپیوں کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے۔ فینی نے جواب دیا۔ میں نے گردن ہلا دی۔ یہ صحافت جاری رہے گی، اس مہم کے لیے ہمارے بجٹ میں کافی گنجائش، اور ہاں رات کا کھانا ہم ڈائننگ ہال میں کھائیں گے، اس سے قبل ہم اپنے کمرے میں نہیں نکلیں گے۔ بہتر، فینی نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں آرام کرتا رہا۔ نیند تو نہیں آتی تھی، لیکن طبیعت کسی قدر سست ہو گئی۔ شام کو 6 بجے میں اٹھ گیا۔ فینی نے مینیجر کو میرے پروگرام سے آگاہ کر دیا تھا۔ ڈائننگ ہال کے خوشنما گوشے میں میرے لیے میز لگائی گئی۔ میری اطراف میں فینی، طاہر اور اعظم کی میزیں تھی۔ ہال میں بہت سے غیر ملکی بھی تھے۔ موسیقی کی لہریں پورے ہال میں چکراتی پھر رہی تھیں۔ چوبے فرش کے دوسرے سرے پر آرکسٹرا سجا ہوا تھا اور سازندے اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں اس ماحول سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بہت سی نگاہیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ اس وقت میرے ذہن میں اپنے ایک جملہ گونج اٹھا، کرائے کا شہزادہ جسے چند لوگوں کی قربانیوں نے عزت بخشی ہے، ورنہ میں کیا تھا اور میری کیا اوقات تھی۔ یہ سب جو مجھ سے مروب نظر آ رہے تھے کچھ عرصے قبل میری طرف رخ کر کے بیٹھنا بھی پسند نہ کرتے، پھر
वेटरों की पूरी फ़ौज हमलावर हो गई। एक सुपरवाइज़र उनके साथ था। खाने का इंतज़ाम और चोंचले जारी रहे। तस्वीर के अनोखे रुख मेरे सामने से मुझे गंदी नालियों के करीब पड़े हुए वो भूखे फ़कीर याद आ गए जिनके हाथों पर सालन से लथड़ी हुई रोटियां रखी हुई थी और वो पेट की आग बुझा रहे होते थे। दूसरी तरफ ये एहतमाम, कैसी अनोखी दुनिया थी ये। बहरहाल अदाकारी जारी रही। खाना खाया, टिप दी और न जाने क्या क्या ड्रामे होते रहे। फिर रक्स के लिए मौसीकी शुरू हो गई। दफातन फैनी उठकर मेरे पास आ गई। सर, एक उलझन पेश आ गई है। वो क्या? एक खातून आपके साथ रक्स करना चाहती और टाल दो फैनी। बहुत कोशिश की सर, फिर मजबूरन आपसे इजाज़त लेने आना पड़ा। कौन है वो इस मेज़ पर बाएं तरफ? फैनी ने एक जानिब इशारा किया। ठीक है, एक राउंड के बाद मैं चला जाऊंगा, ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं। जिस लड़की ने मुझसे रक्स की फरमाइश की थी वो काफ़ी खूबसूरत थी। वो मेरी मेज़ पर आई तो उसके बदन से खुशबू उठ रही थी। मैंने मादत आमेज़ लहजे में कहा, मुझे रक्स नहीं आता, लेकिन आपकी फरमाइश ना डाल सका। क्या नाम है आपका? शुमाइला। मैं चमड़े के बहुत बड़े ताजर याकूब गोबू की बेटी हूँ। उसने अपना तारुफ कराया। बड़ी मुसर्रत हुई। आपसे मिलकर। कहाँ से आई है? जामपुर से। हर साल आती हूँ। कवारी इस मौसम में ज़मीन का हसीन तरीन हिस्सा होता है। आप तो यहाँ से खूब वाकिफ़ होंगी जी, कई साल से यहाँ आती हूँ। हम दोनों जो भी फ़र्श पर पहुँच गए। मुझे वाकई रक्स नहीं आता था। शुमाइला ही मुझे नचाती रही। ये सब ज़रूरत के तहत होता रहा। बहरहाल शुमाइला से दोस्ती होगी। वो भी इसी होटल में ठहरी थी। दूसरा राउंड शुरू होने से पहले ही मैं वहाँ से उठ गया। दूसरे दिन 11 बजे के करीब शुमाइला फिर आ गई, लेकिन मैंने उससे दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। बाहर बारिश हो रही है प्रिंस, क्या इस मौसम में आप अपने कमरे में रहेंगे? बारिश हो रही है? मैं चौंक पड़ा। रात ही शुरू हो गई थी, मुझे इल्म नहीं था। आइए हम निकले, मेरे पास भी कार है। बारिश की हाथ सवारी। मैं अपनी कुंवारी के एतराफ़ की सैर कराऊंगी। सॉरी शुमाइला, मैं इस वक्त ना जा सकूँगा। मेरा मिजाज बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता और फिर मैंने कुछ लोगों को वक्त दे रखा है। अरे तो फिर मैं भी नहीं जाती। यहाँ आपके साथ गुजरने वाला वक्त बाहर के मौसम से कहीं ज़्यादा हसीन है। प्रिंस ने महसूस करेंगे जैसे आप यहाँ के मौसम और माहौल से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने तौर पर दिलचस्पी ले रहा हूँ, मैंने कहा। ये आवारा मौसम आदाब और रवायात की कैद कबूल नहीं करता। जवानी तंद बारिश की तरह है, बरसे तो जलतल कर दे। आप समंदर की तरह पुरसुकून क्यों है? इसलिए कि समंदर हूँ, मैंने खुश्क लहजे में कहा। जवानी समंदर नहीं, ये एक पुरशोर नदी है। ये तूफ़ान की तरह गिरती है और अपनी रवानी में सब कुछ बहा ले जाती है। आप इसे समंदर क्यों बना रहे हैं प्रिंस? आप चंद लम्हात की मुलाकात में मेरी फितरत बदलने की ख्वाहिशमंद क्यों हैं? मैंने सवाल किया। लड़की कुछ इस ज़रूरत से ज़्यादा फ्री होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं तफरीहन भी ऐसा कोई जंजाल पालने के लिए तैयार ना था। अरे नहीं प्रिंस, सॉरी, शायद आप मेरी रफ़ाकत पसंद नहीं कर रहे। वो संभल गई। नहीं शुमाइला साहब, मैंने अर्ज़ किया ना कि मैंने कुछ लोगों को वक्त दे रखा है। कोई बात नहीं, मुझे इजाज़त दे दीजिए। वो किसी रूठे हुए अंदाज में बोली। फिर मुलाकात होगी, मैंने कहा, और वो बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मैंने सुकून की सांस ली। फिर मैंने इंटरकॉम पर फ़ैनी को मुखातिब किया। यस सर, फ़ैनी, इस फजूल लड़की को मुझ पर मुसल्लत ना होने दिया करो। अगर वो आइंदा आए तो उससे माज़रत कर लेना। बहुत बेहतर जनाब। वो आज़म से मुझसे रब्ता कायम किया था? कोई खास बात? जी हाँ, शिकार पर जाने की इजाज़त मांग रहे थे। जाने दो, अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है। और फ़ैनी, अगर तुम भी चाहो तो। नहीं जनाब, शुक्रिया। मैं वक्त से कुछ कबल इसीलिए यहाँ आ गया था कि खुद को यहाँ के माहौल में दम कर लूँ, लेकिन फजूलियात बोर कर रही थी। हर कदम पर औरत माहौल में बेपनाह तब्दीलियाँ पैदा हो गई थी। जिस कदर बुलंदी से इस माहौल को देखता इतना ही घनावना महसूस होता। मेरी अपनी सतह के लोग अभी तक मशरिक़ की रवायात को कायम रखे हुए थे, लेकिन सतह से बुलंद लोग खुद को भूल चुके थे। आज़म और ताहिर ने मुझे इतला दी कि सेठ जब्बार के 4 आदमी यहाँ मुकीम हैं और वो उन्हें ट्रेस कर चुके हैं। फिर उन्होंने मुझे उन लोगों को दिखा भी दिया, लेकिन उनमें कोई भी मेरा शनासा नहीं था। बहरहाल मैंने उन्हें लोगों पर निगाह रखने की हिदायत कर दी। चौथे दिन मुझे कॉल आई। दूसरी तरफ तगल्लु खान था। हेलो खान, खैरियत है? बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, आपसे आज़ादी के साथ बात कर सकता हूँ? तगल्लु खान ने पूछा। जी हाँ, डायरेक्ट लाइन है, कहो क्या बात है? चीफ, मुझे एक ऑफ़र मिली है। कैसी ऑफ़र? अपने चमन ने मुझे पेशकश की है कि अपनी पसंदीदा शरारत पर ब्लैकमैन के साथ शामिल हो जाऊँ। ब्लैकमैन समझ रहे होंगे जनाब? हाँ समझ रहा हूँ। एक लिहाज से बेहतरीन ऑफ़र है, जिसे इस वक्त तो मैं कबूल नहीं कर सकता था जब तक कि आपसे मुलाकात ना हुई, लेकिन अब ये एक शानदार मौका है। वो किस तरह? तगल्लु खान, मुझे यकीन है चीफ कि मैं उसके आदमी में नंबर 1 बन जाऊंगा और फिर उसके सारे राज आपके होंगे। तगल्लु खान ने कहा कि हाँ, फ़ौरन कबूल कर लो ये पेशकश। मुझे यकीन था कि आप इनकार नहीं करेंगे। अब देखेंगे जनाब कि इस तरह मैं कितना करामत साबित होता हूँ। मैं जानता हूँ तगल्लु खान, खुदा हाफिज़। तगल्लु खान ने कहा और फ़ोन बंद हो गया। तगल्लु खान काबिल एतमाद शख्स था। अगर वो चाहता तो अपने तौर पर ग्रोह बनाकर हर काम कर सकता था, लेकिन वो प्रोफेसर शिराज़ी का ममनून था और ऐसे लोग काबिल एतमाद होते हैं जो दौलत के ग़ुलाम नहीं होते। वो इस कदर शानदार इंसान था कि सेठ जब्बार उस पर एतमाद कर सकता था, और इस तरह ये एक तेज़ सेठ जब्बार के ऐन दिल में तीर सेठ जब्बार के ऐन दिल में पेवस्त हो जाएगा।
بہرحال اس پروگرام کو میں ہر طرح بہتر سمجھتا تھا. یوں وقت گزرتا رہا اور 6 تاریخ کو میں تو فوری کواری پہنچ گیا. تمام لوگوں کی ڈیوٹی ایئرپورٹ پر تھی. یہاں تک کہ میں نے فینی کو بھی بھیج دیا. فینی واپس آئی تو پتہ چلا کہ فورلے آ گیا ہے. اسی منزل پر اس کے 2 کمرے ہیں جناب. اس کی سیکرٹری ڈریلا ایک نوجوان لڑکی ہے. گڑ کوئی خاص بات نہیں جناب. سیٹھ جبار کے آدمی ایئرپورٹ پر اس سے ملے؟ قطع نہیں. ویسے وہ وہاں موجود تھے. تم لوگ تو ان کی نگاہ میں نہیں آئے؟ نہیں جناب. اس کا خاص خیال رکھا گیا ہے. گڈ. ویسے اگر ممکن ہو تو حالات خود بخود ایسے ہوں تو تم ڈریلا سے دوستی کر سکتے. میں خود کوشش کروں. نہیں, انہیں کسی طور پر احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان میں دلچسپی لے رہے ہیں. اوکے, فینی نے کہا اور چلی گئی. اب میرے کام کا آغاز ہو گیا تھا. اس دوران دوسرے دلچسپ واقعات بھی رونما ہوئے. آوارہ قسم کی کئی لڑکیوں نے فینی کو دوست بنانے کی کوشش کی اور اسے رشوت بھی پیش کرنی چاہی کہ وہ پرنس سے اس کی دوستی کرا دیں. ہوٹل کے ویٹرز سپروائزرز کو رشوت پیش کرتی کہ ان کی ڈیوٹی پرنس کے کمرے میں لگا دی جائے. گویا پرنس کی اہمیت زبردست تھی اور یہ ناممکن تھا کہ میتھو فورے تک یہ بات نہ پہنچے. اسی شام اس کا مظاہرہ بھی ہو گیا. میتھو فورے بلند قامت, شاندار صحت کا مالک, ایک ادھیڑ عمر شخص تھا. وہ چہرے سے ہی ذہین بلکہ مکار شخص نظر آتا تھا. ہاں, اس کی ساتھی لڑکی بلا شبہ خوبصورت تھی. ہاں, حال میں آج ویکینڈ پروگرام تھا اس لیے شکاری بھی سوٹ میں آئے تھے اور حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. فوری شاید ہوٹل کے مستقل گاہکوں میں تھا کیونکہ اس کی پذیرائی ہو رہی تھی. لیکن جب میں حال میں داخل ہوا تو صورتحال بدل گئی. انتظامیہ کے افراد خصوصی بھاگ دوڑ کرنے لگے اور میں میتھو فورے کو اپنی طرف متوجہ دیکھا. اس کی ذاتی لڑکی سے قریب بیٹھی دونوں میری جانب نگران تھے. میں نے بھی آج کچھ زیادہ ہی اداکاری کا مظاہرہ کیا. وقت گزرتا رہا. رقاصاؤں نے پروگرام کیے. اس سلسلے میں بھی میرا خیال رکھا گیا. میں کافی دیر تک حال میں رہا اور پھر جب رقص کا پروگرام شروع ہوا تو میں اٹھ گیا. میرے خیال میں آج صرف اتنی جھلک کافی تھی. دوسرا دن بھی گزر گیا. پھر تیسرے دن فینی نے مجھے اطلاع دی ڈریلا مجھ سے ملی تھی. سر گڈ, بڑی دیر لگا دی ان لوگوں نے. وہ لوگ جہاں ایک ہفتہ گزارنے کا پروگرام رکھتے ہیں. خوب. کیا گفتگو رہی ڈریلا سے؟ آپ کے بارے میں بڑی متجسس ہے. آپ کی شخصیت گنڈاگاری تھی. پرنس اس وقت کواری کی سب سے مقبول شخصیت ہے. آپ مجھ سے مزید معلومات حاصل کرتی رہی. مثلاً پرنسی کاروبار کے بارے میں, ریاست کے بارے میں نے اسے بتایا کہ ریاستوں کا دور تو ختم ہو گیا ہے. پرنس خاندانی حوالے سے پرنس کہلاتے ہیں اور کسی نواب سے زیادہ دولت مند ہے. اس کے بعد میں نے آپ کے کاروبار کی تفصیلات بتائی. خود اس نے بھی اپنے بارے میں کچھ بتایا. اپنے بارے میں نہیں بلکہ باس کے بارے میں بات چیت کرتی رہی. میں تو فور ایک بین الاقوامی کاروباری ہے. دنیا بھر میں سودے بازی کرتا رہتا ہے. بڑا عمدہ کاروبار ہے اس کا. یہاں وہ خریداری ہی کے لیے آیا ہے. گڈ. اور کچھ؟ بس ابھی تو گفتگو یہیں تک محدود رہی ہے. میرا خیال ہے بہت جلد کام کی بات شروع ہو جائے گی. اور فینی کا خیال غلط نہیں تھا. 5 بجے کے قریب اس نے انٹرکام پر مجھے مخاطب کیا. سر, مسٹر میتھو فورے کی سیکرٹری مس ڈریلا بونیک میرے پاس تشریف لائی ہے. مسٹر میتھو فورے ایک انٹرنیشنل تاجر ہیں اور آج کل یہاں آئے ہیں. ان کا قیام اسی ہوٹل میں ہے. وہ آج آپ سے ڈنر پر ملاقات کی خواہش مند ہے. کہ آپ انہیں وقت دے سکیں گے؟ صرف ایک شرط پر. وہ کہ جناب, ڈنر کا کوئی اہتمام نہ کیا جائے. ان سے کہیں گے کہ اگر یہ دوستانہ معلومات ہے تو بے تکلفی کے ماحول میں ہونی چاہیے اور بالکل عام سے انداز کا ڈنر ہو. ویسے یعنی مجھے اجازت دیں کہ میں پرنس سے گفتگو کروں. انٹرکام پر مجھے ڈریلا کی آواز سنائی دی. جی ضرور, فینی نے کہا. پھر ڈریلا کی آواز ہوگی جو مجھ سے مخاطب مس دلاور اور ڈریلا عرض کر رہی ہوں. جی فرمائیے پرنس. یہ تو مسٹر فورے میتھو فورے کی عزت افزائی ہے کہ آپ نے ان سے بے تکلفی کے ماحول کی فرمائش کی ہے. مسٹر فورے خود بھی سادہ فطرت کے مالک ہیں. میرے خیال میں یہ شرط منظور ہوگی. تو ٹھیک ہے مس ڈریلا, آج ہم مسٹر فورے کے ساتھ ڈنر کریں گے. میں نے کہا. شکریہ پرنس, بے حد شکریہ. ڈریلا چاہتی تھی کہ ڈنر ٹیبل پر دونوں کی سیکرٹریاں بھی موجود ہوں, لیکن میں نے انکار کر دیا. کوئی حرج بھی نہیں فینی, بہرحال تم انکار کر چکی ہو. ویسے ڈریلا فورے سے بے تکلف معلوم ہوتی ہے. بہت زیادہ جناب. کیا یہ بات اس نے خود تمہیں بتائی؟ جی ہاں, اس کے بیان کے مطابق مسٹر فورے بے تکلف انسان ہیں. لوگوں سے بہت کم قریب ہوتے ہیں, لیکن جن سے قریب ہوتے ہیں ان سے مخلص ہوتے ہیں. دراصل ان کے ماحول میں یہ بات معیوب نہیں سمجھی جاتی. کون سی بات؟ یہی کہ سیکرٹری دوست بھی ہو. فینی نے ہچکچاتے ہوئے کہا. یہ بات تو یہاں کے ماحول میں بھی معیوب نہیں ہے فینی. میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. دوستی کے لیے قربت ضروری ہوتی ہے سر. میرے خیال میں سیکرٹری سب سے قریب ہوتی ہے. جی ہاں, لیکن یہ مزاج کی بات ہے. بہت سے لوگ کسی ملازم کو وہ حیثیت نہیں دیتے. ایک بات بتاؤ فینی. جی سر. کیا ڈریلا مسٹر فورے کی داشتہ بھی ہے؟ داشتہ کسی کو نگاہ سے گرانے کا ایک لفظ ہے سر. میرے خیال میں دوست داشتہ نہیں ہوتی. اگر دوستی کے رشتے گہرے ہوں تو پھر تنہائیوں کی رازدار بھی بن جاتی ہے. میں انسان کی حدود کا قائل ہوں فینی, اور وہ حدود دولت کے معیار پر نہیں بلکہ انسانیت کے معیار کے مطابق ہونی چاہیے. ممکن ہے تم اسے اس ملک کی قدامت پرستی کا تصور کرو؟ جی, فینی نے آہستہ سے کہا. تمہارے بارے میں ایک خیال بار بار میرے ذہن میں آتا ہے. کیا تم اس کی وضاحت کرو گی فینی؟ آپ حکم دیں گے تو وہ میرا حرض ہوگا. نہیں, یہ ایک ذاتی سوال ہے. جی فرمائیے. جب تم مجھ سے پہلی بار ملی تھی تو تم ایک دم حسم و شوخ طبیعت کی مالک معلوم ہوتی تھی, لیکن اچانک تم سنجیدہ ہو گئے. سنجیدگی کی یہ کوہر آج تک تم پر چھائی ہوئی ہے. آپ نے مجھ پر اس حد تک غور کیا ہے سر؟ ہاں, کیوں نہیں فینی. تم میرے بہت قریب ہو, میرے تمام معاملات کی نگران ہو.
مجھے مسرت ہے سر کہ آپ نے میرے بارے میں سوچا، میں کھل کر عرض کر رہی ہوں۔ ابتدا میں مجھے آپ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ آپ کی فطرت میں کوئی کرب چھپا ہوا ہے جو آپ کو زندگی کی رنگینیوں سے دور رکھے ہوئے ہے، جو انسان کی فطرت میں رچی ہوتی ہے۔ سر میں نے ایک اچھے ملازم کی طرح خود کو سنبھال لیا اور بلا وجہ آپ کے لیے درد سر نہیں بنی۔ فیری یو آر گریٹ، میں تمہاری قدر کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں کئی بار یہ خیال آیا کہ میں نے کوئی سخت بات تو نہیں کی۔ نہیں سر، اس کے برعکس آپ کی شخصیت بے حد نرم ہے، مجھے آپ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، لیکن سر آپ نے اتنی جرأت دلائی ہے تو ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ ضرور پوچھو۔ آپ کے ساتھ میں کوئی کرب ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو بے چین رکھتی ہے؟ ہاں فینی، میں بہت دکھی ہوں۔ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود؟ ہاں سر۔ کوئی لڑکی بھی؟ میں نے پھر کی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سر وہ اس دنیا میں ہے، خدا اسے زندہ سلامت رکھے۔ خدا کرے وہ جہاں بھی ہو، زندہ ہو، صحت مند ہو اور خیریت سے ہو۔ وہ آپ سے روٹ کر کہیں چلی گئی ہے؟ وہ مجھ سے روٹ کر نہیں گئی، بلکہ اسے مجھ سے جدا کر دیا گیا ہے۔ میری زندگی کا مقصد صرف اس کی تلاش ہے، کاش وہ مجھے مل جائے۔ فینی کی باتوں نے مجھے پھر جذباتی کر دیا۔ آپ اسے تلاش کرائیں، وہ ضرور مل جائے گی۔ کون تھے وہ ظالم جنہوں نے اسے آپ سے جدا کر دیا؟ آپ نے اسے شادی کیوں نہیں کر لی؟ فینی، وہ میرے لیے مقدس اور محترم تھی، اس لیے کہ وہ میری بہن تھی، میری چھوٹی بہن، میری ماں کی اولاد۔ نہیں فینی بون چکا رہ گئی۔ ہاں سگی بہن۔ وہ ہونٹ سکوڑ کر رہ گئی۔ سوری فینی، اس سے زیادہ میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا۔ میں سر جھٹکتے ہوئے بولا، میں اداسیوں کا شکار ہو جاؤں گا، جبکہ ابھی مجھے چاقو چوبند رہ کر اپنا کام کرنا ہے۔ ضرور سر، ہاں کہو، لیکن مجھے ایک اجازت دیجیے۔ ہاں، جب بھی آپ کو فرصت ہوئی، جب بھی موقع ملا، مجھے آپ اس بارے میں ضرور بتائیں گے، ٹھیک ہے فینی؟ میں تمہیں اپنے درد کی کہانی ضرور سناؤں گا، اس وقت جب میرے دل میں ٹیسیں ابھر رہی ہوں گی، میں نے کہا، اور فینی خاموش ہو گئی۔ رات کے لیے فینی نے خود میرے لباس کا انتخاب کیا۔ سردی آج بھی زیادہ تھی۔ جب میں تیار ہو گیا تو وہ خود بھی تیار ہونے چلی گئی۔ 8:30 بجے ڈریلا نے مجھے اٹھایا، فون کیا اور بتایا کہ مسٹر فورے پرنس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں، حال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں تھی، سوائے اس سے کہ گوشے کو خالی رکھا گیا تھا اور وہاں صرف چند میزیں لگائی گئی تھیں جن کے گرد اسٹینڈنگ والز رکھی گئی تھی، اور یوں اس حصے کو باقی حال سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ مسٹر فورے ڈریلا استقبال کے لیے موجود تھے۔ میں گرمجوشی سے مسٹر فورے سے ملا۔ یہ ابتدا مجھے کرنی چاہیے تھی مسٹر میتھو فورے، کیونکہ آپ میرے ملک میں مہمان ہیں، لیکن افسوس کہ آپ سے تعارف ہی حاصل نہ ہو سکا۔ ہاں، اپنی بدقسمتی تھی، میں آپ کی طرح معروف انسان نہیں، جبکہ ہوٹل کا بچہ پرنس دلاور کا نام لیتے نہیں تھکتا۔ ارے یہ آپ کی محبت ہے، ورنہ دلاور میں ایسی کوئی خاص بات نہیں۔ میری نہیں، یہ آپ کے اہل وطن کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے آپ سے ملنے کا موقع دیا، فورے نے کہا۔ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ فورے اپنا تعارف تفصیل سے کرانے لگا۔ ہرمس نے کہا، اکثر آپ کے ملک میں نکل آتا ہوں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے سستے داموں کو خریدوں اور باہر کی منڈیوں میں فروخت کروں، یہ میرا مشغلہ ہے، اور کاروبار بھی بہت دلچسپ آدمی ہے آپ مسٹر فورے، ایک سچے کاروباری جو لگاوٹ کی باتیں کر کے خود کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں نے اسی گفتگو کو سراہتے ہوئے کہا، میں اس اظہار میں کوئی حرج نہیں سمجھتا پرنس، دیکھیے نا، ہم دل میں کچھ رکھیں اور ظاہر کچھ کریں تو یہ ڈپلومیسی کاروبار میں کچھ مناسب نہیں رہتی۔ ممکن ہے مجھے آپ سے ہی کوئی بزنس مل جائے۔ کیوں نہیں، کاروبار اسی طرح ہوتا ہے۔ مجھے موقع ملا تو میں آپ سے کاروبار ضرور کروں گا، بلکہ غور کروں گا کہ میں آپ سے کیا ڈیل کر سکتا ہوں۔ میں پیشگی شکریہ ادا کرتا ہوں پرنس۔ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس جو فی الحال میرے کام آ سکے؟ میں نہیں جانتا کہ آپ کون سی چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ میرے گودام بھرے پڑے ہیں اور کاروبار ہوتا رہتا ہے۔ ہاں، اگر آپ خام کپاس میں دلچسپی رکھتے ہو تو مجھے ضرور بتائیے، میں نے کہا تو فورے چونک پڑا۔ اس کی آنکھیں مسرت سے چمکنے لگی تھی، پھر آہستہ سے بولا، کپاس یہ ایک بڑا ذخیرہ ہے میرے پاس، اور میں اسے زیادہ عرصے تک رکھنا چاہتا نہیں۔ اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہو تو بتائیے، میں بہت کم قیمت پر اسے آپ کے حوالے کر سکتا ہوں۔ یہ پرنس کی پیشکش ہے، لہٰذا سر آنکھوں پر، لیکن ایک تسلی اور چاہتا ہوں۔ کیا؟ یہ کاروبار کس انداز میں ہوگا؟ 2 کاروباریوں کی خفیہ انداز میں یا گورنمنٹ کے زیر اثر؟ مسٹر فورے، آپ دلاور کو اچھی طرح نہیں جانتے۔ جب وہ کسی کو دوست مان لیتا ہے تو اس کی مشکلات ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ صاف ستھرے کاروباری ہیں تو میں اپنی حکومت کی طرف سے آپ کو بہترین تعاون کی پیشکش کرتا ہوں، اور اگر آپ بلیک بزنس کے شائق ہیں تو ہم مال کی ڈیلیوری آپ کو ہانگ کانگ میں دیں گے۔ کیا واقعی؟ فورے کی باتیں خوشی سے کھل گئیں۔ ایسی پیشکش آپ کو کسی نے نہیں کی ہوگی مسٹر فورے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ مال خریدنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل بات اسے لے جانا ہے۔ میں بھی کاروباری آدمی ہوں، مگر دوستیوں کا بھی قائل ہوں۔ افسوس ہم نے غلط وقت پر یہ بات کی پرنس، میں شرمندہ ہوں۔ آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں کہ ڈنر پر مدعو کر کے کاروباری بات چیت شروع کر دی؟ نہیں مسٹر فورے، اگر اس کے لیے ہم طویل راستے اختیار کرتے تو میں آپ کو ایک اچھا کاروباری نہ سمجھتا۔ فیٹ جبار کو جانتے ہیں؟ ہاں، معروف نام ہے، میں اسی کے پاس آیا تھا، جو کہ ہمارا کاروبار بلیک ہوتا ہے، اس لیے ذرا گھماؤ پھراؤ اختیار کرتا ہوں۔ چند روز کے بعد اسے کاروباری گفتگو ہونے والی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ جہاں میری تقدیر کی روشنی میری منتظر ہے، آپ اسے ضرور کاروبار کریں۔ میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک نو دو
لئیے بننے اور ایک پرنس میں جو فرق ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے پرنس آج تک اتنی صاف گفتگو کسی کاروباری نے نہ کی ہوگی، لیکن آپ بات اور بھی سن لیں، اس کے بعد میں آپ کا تعاقب کرتا رہوں گا۔ ساری دنیا سے میرے پاس آرڈر آتے ہیں اور میں ہر جگہ سے مال خریدتا ہوں۔ میرے پہلے کاروباری آپ ہوں گے پرنس، بعد میں دوسرے۔ ٹھیک ہے مسٹر فورے، آپ مایوس نہیں ہوں گے؟ یقیناً یقیناً، وہ بولا۔ اب بس کاروباری گفتگو ختم، اس کا دوسرا دور کسی مناسب وقت پر ہوگا، میں نے کہا۔ اس نے گردن ہلا دی، وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ پھر کھانے کا دور چلا۔ کھانے کے دوران ہم مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہے۔ پھر رقص کے لیے موسیقی شروع ہوئی تو فورے بولا، میں آپ کے سیکریٹری کے ساتھ رقص کی اجازت چاہتا ہوں پرنس، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن میں اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ وہ ڈیوٹی کے اوقات میں رقص نہیں کرتی اور جب تک وہ میرے ساتھ رہتی ہے خود کو ڈیوٹی پر سمجھتی ہے۔ فوری کی بھی چند خوبیاں ہیں پرنس، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی لڑکی نے اسے مایوس نہیں کیا۔ اس نے جس لڑکی سے چند لمحات بھی گفتگو کی ہے، اس نے پھر اسے فورے کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا۔ سوری پرنس، میں آپ کی سیکریٹری کو ورگلانے جا رہا ہوں۔ ضرور 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 مسٹر فورے، مجھے خوشی ہوگی، میں نے جواب دیا۔ فوری لڑکیوں کی میز پر پہنچ گئی۔ اس نے کچھ کہا تو لیلا اپنی جگہ سے اٹھ کر مسکراتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ پرنس دلاور جیسی دلاویز شخصیت کے ساتھ رقص کرنے کو میں اپنی انتہائی خوشبختی تصور کروں گی۔ اس نے میرے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا، شکریہ لیلا، لیکن شاید میری سیکرٹری نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں رقص نہیں کرتا۔ کیا واقعی پرنس؟ ہاں مس لیلا، حالانکہ آپ جیسی حسین لڑکیاں تو لوگوں کو اشاروں پر نچاتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے مجھے چھڑکنا نہیں آتا۔ کیوں پرنس، کیا اس دور میں بھی آپ قدامت پرست ہیں؟ ہرگز نہیں، لیکن خاندانی حالات، والد صاحب نے ایک بار ایک یورپین خاتون کی فرمائش پر ان کے ساتھ رقص کر لیا۔ دادا جان نے ان کی دونوں ٹانگیں کٹوا دی اور باقی زندگی والد صاحب نے بیساکھی اور ویل چیئر کے ساتھ گزار دی۔ اس وقت سے یہ خوف ذہن میں بیٹھا، اگر 24 فرش پر جاؤں تو میری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ آپ یہاں وہاں تماشا بھریں گی۔ ایک بار کوشش کی تھی تو ساتھی خاتون زخمی ہو گئی تو اس کے بعد سے توبہ کر لی۔ حیرت انگیز کہ آپ کے والد زندہ ہے؟ نہیں۔ اس کے باوجود یہ خوف آپ کے ذہن پر مسلط ہے؟ جی ہاں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ دادا جان زندہ ہیں۔ میں نے جواب دیا تو لیلا حیرت سے منہ کھول کر دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، یقیناً یہ بات آپ نے مسٹر فوری کو نہیں بتائی ہوگی؟ ہاں، مسٹر فوری نے مجھ سے رقص کی فرمائش نہیں کی تھی، میں نے جواب دیا۔ لیلا ہنس پڑی۔ رقص نہ صحیح، آپ کے ساتھ کچھ وقت تو ضرور گزار سکتی ہوں، مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے مسٹر فوری نے مجھے یہی حکم دیا تھا کہ پرنس کے ساتھ رقص کروں، وہ شاید آپ کی سیکریٹری کے ساتھ رقص کریں گے۔ شاید، میں نے کہا۔ اسی وقت رقص کی موسیقی شروع ہو گئی، لیکن فینی مسٹر فوری کے ساتھ رقص کرنے کے لیے نہیں اٹھی۔ یہ دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے خوشی ہوئی تھی۔ مسٹر فوری نے بھی رقص نہیں کیا۔ تھوڑی دیر تک وہ فینی کے پاس بیٹھا رہا، پھر واپس آ گیا۔ میرا خیال ہے لیلا تم بھی ناکام رہی، بہتر یہ ہے کہ تم فینی کے پاس جاؤ۔ ویسے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ اگر تم رات پرنس کے ساتھ گزارنا چاہو تو گزار سکتی ہو۔ شکریہ مسٹر فوری، میری طرف بردپاش نگاہوں سے دیکھتی ہوئی واپس چلی گئی۔ لیلا، آپ کی سیکریٹری تو بڑی توہم پرست ہے پرنس۔ میں تو فوری کا چہرہ پھیکا پھیکا نظر آ رہا تھا۔ کیوں؟ کسی پیشگو نے پیشن گوئی کی ہے کہ اگر اس نے زندگی میں کسی کے ساتھ رقص کیا تو ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی وہ بڑی دل دہلا دینے والی باتیں کر رہی تھی۔ اسے زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس پر اقرب کا سایہ ہے۔ میں نے اس کی ساتھیات میں کبھی دلچسپی نہیں رکھی۔ تو کیا وہ آپ کی تنہائیوں کے ساتھی نہیں ہے؟ نہیں، میری ملازمت اختیار کرنے سے قبل اس نے یہی ایک شرط رکھی تھی کہ وہ صرف میری سیکریٹری رہے گی۔ اس کے باوجود آپ نے اسے ملازم رکھ لیا۔ اس لیے مسٹر فورے کہ مجھے واقعی ایک سیکریٹری کی ضرورت تھی۔ تعلق خان نے مجھے فون پر اطلاع دی کہ مسٹر جبار ایک ہفتے کے لیے یورپ چلا گیا۔ اس دوران میں اس کے آدمی میتھو فوری کی قواری میں شکار کھیلتے رہیں گے اور اس نے فورے کے لیے کچھ لڑکیاں بھی روانہ کی گئی ہیں۔ تعلق خان نے سیٹھ جبار کی ملازمت اختیار کر لی اور وہاں کام شروع کر دیا، لیکن تعلق خان پر مجھے کامل بھروسہ تھا۔ دوسری طرف میتھو فوری سے میری دوستی خوب نبھ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر سیٹھ جبار یورپ نہ بھی جاتا تو فوری اس سے ملاقات میں بھی حیل و حجت کرتا، کیونکہ وہ مجھ سے کاروبار کرنے کا خواہاں تھا۔ اس ملاقات سے 5 دن میں نے اسے شکار کی پیشکش کر دی اور فوری تیار ہو گیا۔ اقواری کے حسین نواح میں یہ میرا پہلا شکار تھا، لیکن میں نے یہاں بھی فوری کو بہت متاثر کیا۔ لڑکیاں بھی ساتھ تھیں۔ میں نے 3 پہاڑی بکروں کو بیک وقت علاقے میں شکار کھیلنے والے شکاری کو بھی حیرت میں ڈال دیا، لیکن سچی لگن تھی کہ یہ شکار میں نے ان بکروں سے ناواقفیت کی وجہ سے کر لیا تھا، اور شکاریوں سے ان کے بارے میں معلومات ہوئی تو وہاں سے واپسی ہی مناسب سمجھی۔ میں کوئی ریل پروگرام بنا کر نہیں گیا تھا۔ بہرحال ایک رات تو وہاں گزارنی ہی تھی، کیونکہ شام گہری ہو چکی تھی اور برفانی راستوں پر رات کا سفر غیر مناسب تھا۔ شکار کا سارا انتظام ہوٹل نے کیا۔ مینیجر کی خصوصی توجہ حاصل تھی، اس لیے کیمپ اور ہمیں ساتھ کیے گئے تھے۔ ہم نے کسی گائیڈ یا ملازم کو ساتھ نہیں لیا تھا، البتہ وزیر اعظم ساتھ تھے، وہی دونوں اعظم اور بابر ساتھ تھے، وہی دونوں تمام فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے یہاں
آخری آتش دان سلگا لیے تھے جو ہوٹل کے سامان کے ساتھ تھے۔ بکروں کا گوشت بھی انہوں نے تیار کیا اور یہ کچا پکا گوشت بہت لذیذ لگا۔ اتفاق سے میں فوری شراب کا زیادہ عادی نہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے برانڈی کی ایک بوتل ساتھ رکھ لی۔ رات کو میری چھلداری میں بیٹھ کر ناک سے شو کرتے ہوئے اس نے بتایا، شراب اس موسم میں اکثر ہوتی ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شراب کے بنا یہ موسم نامکمل ہے۔ لیکن زندگی میں نے ایک عظیم نقصان اٹھانے کے بعد اصول بنا لی کہ اگر ونسل اسٹور پر نکلو تو شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ آپ عظیم نقصان اٹھانے کے بعد؟ میں نے مسکرا کر پوچھا، ہاں، پورے $20 لاکھ کا نقصان۔ ایک دفعہ مجھے شراب پلا کر رقم ادا کے بغیر ایک کاروباری معاہدے پر دستخط کرا لیے گئے تھے۔ بس اس دن سے میں نے کاروباری دوروں کے دوران شراب پینی ترک کر دی۔ اور غیر عورت سے احتیاط برتنی چاہیے۔ بہتر ہے کہ اپنی عورت سے گزارا کیا جائے، اس لیے کہ میں سیکریٹری کو ساتھ رکھتا ہوں۔ ویسے ڈیلا کا خیال ہے کہ آپ کے ملک کے تمام لوگ آپ جیسے نہیں ہوتے کہ رقص کرتے ہوئے اپاہج ہو جائیں اور خابگاہ میں بستر پر لیٹ جائیں تو اتنی گہری نیند سوئیں کہ آسانی سے ذبح کر دیے جائیں۔ ڈیلا آپ کے خوابگاہ سے بھی ناکام لوٹے، ارے کمال ہے، مجھے علم ہی نہیں ہوا، میں نے چونک کر کہا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہے پرنس کہ آپ نے اس یورپین لڑکی کو بھی تباہ کر دیا۔ آخر وہ اتنی پارسا اور پاک باز کیسے ہو گئی؟ مجھے پہلی بار کسی لڑکی کے سامنے ناکام ہونا پڑا۔ بہرحال وہ میرے زیر اثر نہیں ہے، وہ صرف میری کاروباری سیکرٹری ہے اور اپنی نجی زندگی کی خود مختار ہے، میں نے کہا۔ بہرحال ہمیں یہاں کب تک کا قیام کرنا ہے؟ پرنس فوری نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ جب دل اکتا جائے بتا دیں، روانگی کی تیاری کر لیں گے۔ کیا واقعی؟ میں نے تو صرف آپ کی تفریح میں خلل انداز نہیں ہونا چاہا تھا۔ ظاہر ہے آپ یہاں کسی کاروباری دورے پر نہیں آئے، میں تو ہمہ درمیان میں آ گیا۔ یہ حقیقت ہے مسٹر فوری، لیکن دلاور دوستوں کا دوست ہے، اب میں یہاں صرف آپ کی وجہ سے رکا ہوا ہوں۔ تب ہمیں واپسی کی تیاری کر لینی چاہیے۔ سیٹھ جبار کے آدمی آنے والے ہوں گے، لیکن میں انہیں نظر انداز کر رہا ہوں۔ سیٹھ جبار کسی ضروری کام سے باہر گیا ہے، لیکن اس نے شہباز نامی ایک شخص کو اپنا قائم مقام بنایا ہے اور یہ شخص اپنے شہر میں میرے استقبال کے لیے تیار ہے، لیکن میں یہ کہہ کر ابھی تک ٹال رہا ہوں کہ مجھے جلدی نہیں۔ سیٹھ جبار کو واپس آنے دیا جائے۔ اگر میں آج ان کے ساتھ روانگی کا پروگرام بنا لوں تو وہ فوراً بندوبست کر لیں گے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کہا، کچھ نجی سوالات کر سکتا ہوں مسٹر فوری؟ ضرور پرنس، آپ کی جہاں قیام کے رجال سیٹھ جبار کے سپرد ہیں؟ ہمیشہ رہتے ہوں سیٹھ جبار کے شہر میں۔ وہاں ہوٹل ہیلیٹن ہے، میرے لیے 2 کمرے ہمیشہ محسوس رہتے ہیں، میں وہیں رہتا ہوں۔ گڈ، اس بار آپ اتنی کپاس سے خریدنے والے تھے یہ نہیں معلوم، لیکن ایک بڑی لاٹ تھی۔ ادائیگی کس طرح ہوتی ہے مسٹر؟ نورِ نقد ڈالر کی شکل میں، گویا رقم آپ کے پاس رہتی ہے۔ ہاں، جبار بھی کھرے سودے کا قائل ہے، ہمارے درمیان کاروباری کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن بے ایمانی کبھی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد مال کی ڈیلیوری، اسے یہاں سے لے جانا میری ذمہ داری ہوتی ہے اور میں اس کا بندوبست کر لیتا ہوں۔ کئی غیر ملکی جہاز رانوں سے میرے تعلقات ہیں، وہ میرا کام تو کر دیتے ہیں، لیکن مجھے ہمیشہ سخت دقت ہوتی ہے۔ بعض اوقات مہینوں مال کی ڈیلیوری کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اس وقت تک جب تک کہ منصوبہ جہاز نہیں آ جاتا اور ہمارے مطلب کہ لوگ نہیں مل جاتے۔ اور اس میں بھی اخراجات ہوتے ہوں گے؟ ظاہر ہے۔ بہرحال میری تجویز ہے مسٹر فوری کہ آپ حسن معمول ہیلیٹن میں رہیں۔ اگر مناسب سمجھے تو سیٹھ جبار کے آدمیوں سے کپاس کی خریداری کے بارے میں بات چیت کریں۔ سیاست سودا بن جاتا ہے تو خرید لی، اگر بات نہ بنے تو میری یہ پیشکش برقرار رہے گی، میں نے کہا۔ پہلے میں آپ سے سودا کرنا پسند کروں گا پرنس، دلاور کی زبان ایک ہے مسٹر فوری، لیکن میں سیٹھ جبار کو کسی شے کا حق نہیں دینا چاہتا۔ آپ اس سے بات کریں، پھر جس قیمت پر وہ آپ کو مال دے اس سے $5 فی ٹن کے حساب سے کم قیمت پر مجھ سے مال خرید لیں، ماں ڈیلیوری، اور ادائیگی بھی آپ کی سہولت سے ہو۔ میں اس بات سے بہت متاثر ہوں پرنس، ادائیگی یہی ہوگی، میں پورا بندوبست کر کے چلتا ہوں۔ فوری نے کہا، بس تو یہاں سے روانگی کی تیاری کر لیں، میں 2 دن بعد آپ سے ہیلیٹن رابطہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں صبح کو یہاں سے واپسی کے بعد پہلا کام یہی کروں گا، ممکن ہو تو کل ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ فینی اتنے دنوں تک بالکل قریب ہی رہی تھی، اس کے لیے میرے ذہن میں ایک خاص تاثر پیدا ہو گیا۔ در حقیقت وہ ایک باکردار لڑکی تھی۔ میں اس دن اس سے بہت متاثر ہوا جب اس نے فوری کے غرور کو شکست دی تھی، اور یہ سب اس نے میرے ماں پر نہیں بلکہ اپنی زمین کی آواز پر کیا، جبکہ اس کے برعکس ڈیلا تھی جو فینی سے کہیں زیادہ حسین ہونے کے باوجود نہایت سستی تھی۔ فوری واپس چلا گیا۔ طاہر اور رازن کی اطلاع کے مطابق اب سیٹھ جبار کا آدمی یہاں پر موجود نہیں تھا، تاہم میں نے احتیاطاً مزید 1 دن اور قیام کیا اور اس کے بعد مینیجر کو واپسی کی اطلاع دے دی۔ میں واپس کوٹھی پہنچ گیا، چونکہ اس سلسلے میں ابھی کئی اہم کام باقی تھے، اس دوران دوسرے مسائل کی طرف توجہ نہ دے سکا، لیکن ایاز کا مسئلہ ایسا تھا کہ میں اسے کسی طور نظر انداز نہ کر سکتا تھا۔
चनाचे उसी शाम मैंने अज़मत को टेलीफ़ोन किया। अज़मत बोल रहा हूँ मंसूर भैया, क्या रिपोर्ट है अज़मत? अभी तक तो कोई कामयाबी नहीं हुई। आप यकीन करेंगे मुझे यकीन है अज़मत कि जो काम मैंने तुम्हारे सुपुर्द किया है तुमने उसे बिना तसाहुल के किया होगा। मैंने अज़मत की बात काट कर कहा, मैंने दिमागी अमराज के अस्पतालों के अलावा दूसरे तमाम अस्पतालों के वो शोबे भी देख डाले जहाँ दिमागी मरीज़ों को रखा जाता है, लेकिन अलबत्ता शम्मो से अयाज़ की एक तस्वीर मिल गई है जो बहुत पुरानी है। शम्मो से मुलाकात हो सकी थी? मैंने पूछा। अयाज़ की मौत की खबर तो मैं उसे नहीं दे सका, लेकिन अब जब अयाज़ की ज़िंदगी की इत्तला मुझे मिली है तो शम्मो का ख्याल रखना भी ज़रूरी था। अयाज़ उसे बहुत चाहता था। अगर वो मिल गया और शम्मो उसे ना मिली तो मेरे दिल पर हमेशा बोझ रहेगा, क्योंकि अयाज़ ने शम्मो से सिर्फ इसलिए शादी नहीं की थी कि वो ये काम मम्मी और फरीदा के सामने करना चाहता था। जी मुलाकात हुई थी, उसकी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। बस एक बाप है जिनकी एक टांग फाली ज़दा है। बैसाखी के सहारे एक सिनेमा हाउस के सामने पापड़ बेचते हैं, लेकिन मैंने उन्हें इस काम से रोक दिया और शम्मो का भाई बनकर उनसे दरख्वास्त की है कि वो अयाज़ का इंतज़ार करें। उनके अखराजात मैंने संभाल लिए हैं। शुक्रिया अज़मत, तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। कुछ दिन मसरूफ़ रहूँगा और मुलाकात ना हो सकेगी। ठीक है, मेरा मिशन जारी है। मैं अयाज़ को तलाश करता रहूँगा। अगर वो ज़िंदा है तो ज़रूर मिल जाएगा। ओके अज़मत, शुक्रिया। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मैंने प्रोफेसर को फ़ोन किया। हमारी आवाज़ सुनकर प्रोफेसर शिराज़ी खुश हो गए। कब वापस आए मंसूर? आज ही प्रोफेसर, ज़्यादा देर नहीं हुई। दौरा कामयाब रहा? हाँ, अब तक तो ठीक है, बात आगे बढ़ेगी। गुड। हम सब तुम्हारी कामयाबी के हाँ हैं। तुम्हारी पहली कामयाबी हमारे लिए बहुत कीमती होगी। शुक्रिया प्रोफेसर। आपके नए मेहमान कैसे हैं? ज़बर 2 खिलौने दे दिए हैं तुमने हमें। इस घर की रौनक दोबाला हो गई है। बहरोज़ भी बहुत खुश है। बात करोगी उससे? फिर किसी वक्त फुर्सत है इस वक्त तो बस आपको अपनी आमद की इतला देनी थी। ओके प्रोफेसर ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक बैठा सोचता रहा। फिर फ़ैनी को तलब कर लिया। अभी सिलसिले में दूसरे काम करने थे। अदनान को तलब करो। मैंने फ़ैनी से कहा। उससे कहो कि इस केस के सिलसिले में उसने अब तक जो कुछ किया उसकी तफसील लेकर मेरे पास पहुंच जाए। 2 बजे के बाद मैं किसी से मुलाकात नहीं करूंगा। दोपहर के खाने से फारिग होकर आराम करना नसीब नहीं हुआ। ज़रा सी देर में 2 बज गए और अदनान अपने 3 कारकुनों के साथ पहुंच गया। मैं तो फौरी आ चुका है। उससे कारोबारी अमूर पर गुफ्तगू भी हो चुकी है और जैसे उसके बारे में रिपोर्ट थी वो उससे मुख्तलिफ नहीं निकला। मुझे यकीन है कि उससे सौदा हो जाएगा। तुम लोग इस सिलसिले में क्या कर रहे हो? रिपोर्ट हाजिर है जनाब, अदनान ने कहा और सामने रखे हुए फ़ाइल खोल लिए। फिर उनमें से एक फ़ाइल पढ़ने लगा। सिर जब्बार मुल्क से बाहर है। उसके कायम मुकाम की हैसियत से एक शख्स शहबाज फोरे का काम कर रहा है। ये शख्स नस्लन फ्रेंच है, लेकिन इस्लाम कबूल कर चुका है। बेहतरीन उर्दू दां है और मुकामी माहौल से बाखूबी वाकिफ़ है। फ़रान से उसका पस मंज़र मालूम नहीं हो सका। बहरहाल सेठ जब्बार उसे किसी बैरूनी मुल्क से अपने साथ लाया था और खामोशी से तरबियत दे रहा था। अभी तक इल्म नहीं हो सका कि उसकी ज़हनी सलाहियतें क्या हैं। पहली बार सेठ जब्बार ने उसे अपना कायम मुकाम बनाया है। नंबर 2, जज़ीरा ब्लोरोक पर सुकून है। वहाँ इस वक्त 22 अफराद रहते हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ब्लोरोक पर सेठ जब्बार के बहुत से गोदाम हैं। ये गोदाम अंडरग्राउंड है। उनकी तामीर की तकनीक मालूम नहीं हो सकी। बहरहाल वहाँ रुई की तकरीबन 2 लाख गांठें मौजूद हैं। जज़ीरे पर मौजूद 22 अफराद की तफसील मालूम नहीं हो सकी, लेकिन उनका इंचार्ज देव कुमार नामी एक हिंदू है। नंबर 3, महकमा जाती कार्रवाई के सेक्शन के ज़रिए जहाज़ प्रिंस दिलावर की रवानगी के कागजात दाखिल कर दिए हैं। ये रवानगी हांगकांग के लिए और उस पर रुई ली जा रही है। अभी कागजात की तकमील मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि हम सिर्फ 3 दिन के नोटिस पर जहाज़ को रवानगी के लिए तैयार कर सकते हैं। 2 लांचें भी हासिल कर ली गई हैं जो रुई की गांठें जजीरे से जहाज़ पर मुंतकिल करेंगी। इन तेज़ रफ्तार लांचों में सामान बार करने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। फिलवक्त जनाब आली यही कुछ किया जा सका है। इस सिलसिले में जो प्लान मेरे जहन में है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरी गुड अदनान, आगे बढ़ो। मैं तो फ़ौरी से कारोबारी मुलाकात कर रहे हैं। ये मामला तय हो जाएं तो 24 घंटे के ऑपरेशन के ज़रिए हम जज़ीरा ब्लोरोक पर अपने आदमी उतारेंगे। इसके लिए एक बाकायदा कार्रवाई मेरे जहन में, जिसके तहत हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम अपने आदमी को वहाँ भेज कर सेठ जब्बार के तमाम आदमियों को कैदी बना लेंगे और फिर इस वक्त उन्हें वहाँ रखेंगे जब तक रुई की गांठें प्रिंस दिलावर पर मुंतकिल नहीं हो जाती। समंदर के अंदर ही कार्रवाई कर लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। प्रिंस दिलावर को ब्लोरोक से 22 सिमत खुले समंदर में भेज दिया जाएगा, जहाँ से लांचें बासानी अपना काम कर सकेंगी, जबकि खुश्की पर रुई की गांठों को लाना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। ये गांठें प्रिंस दिलावर पर मुंतकिल हो जाएंगी और उसके बाद प्रिंस दिलावर के तमाम कागजात की तकमील हो जाएगी। फिर वो अपने मखसूस वक्त पर हांगकांग चल पड़ेगा। किसी को ये अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि प्रिंस दिलावर पर क्या हुआ है। इसके अलावा मैंने एक और इंतज़ाम भी किया है जनाब, वो ये कि जो ही रुई की गांठें प्रिंस दिलावर पर मुंतकिल होंगी वहाँ उनकी पैकिंग तब्दील कर दी जाएगी ताकि किसी शोबे का इम्कान ना रहे।
اور ہم فوری کو جو ڈلیوری دیں گے اس پر کوئی شبہ نہ رہے۔ عدنان نے کہا۔ میں نے تحسین آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا، وہ گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ میں تمہاری اس پلاننگ سے متفق ہوں مسٹر عدنان، اپنے تمام آدمی کو تیار رکھو۔ اس سلسلے میں تم نے خوبصورت ترین پلان بنایا ہے، میں اسے جامع ترین سمجھتا ہوں، چنانچہ تم منتظر رہو کہ تمہیں سودا طے ہو جانے کی اطلاع دوں۔ بہت بہتر جناب، عدنان نے جواب دیا۔ اور کوئی خاص بات مسٹر عدنان؟ نہیں جناب، بس مجھے یہی عرض کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، اس تمام آپریشن میں خود تمہارے ساتھ رہوں گا اور اپنی نگرانی میں سب کچھ کراؤں گا، جیسا آپ کا حکم۔ عدنان نے جواب دیا، پھر رخصت ہو گیا۔ میرا رواں ہوشی سے کانپ رہا تھا، حالانکہ چھوٹی سی بات تھی۔ میں جانتا تھا کہ سیٹھ جبار کے لیے اس نقصان کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن یہ نقصان کیا اس کے لیے کم ہوگا کہ کسی نے اس کے منہ پر تمانچہ مارا ہے؟ عدنان اور اس کے ساتھیوں کے جانے کے بعد میں دیر تک اس پروگرام پر غور کرتا رہا۔ بڑی ڈرامائی سچویشن تھی۔ میں اس ڈرامے میں بھرپور کردار ادا کر رہا تھا۔ بہرحال اس کے بعد کے معاملات پر غور کرنے لگا۔ فوری سی ملاقات کے لیے اب کیا کرنا چاہیے؟ اسے ایک ڈنر بھی دینا ہے اور اس کا انتظام ضروری تھا، لیکن کہاں؟ اس کوٹھی میں یا کہیں اور؟ جو میں اس کے کام کی گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا، مجھے ضرورتوں کا احساس ہوتا جا رہا تھا۔ صرف اس میں ایک کوٹھی سے کام نہیں چلے گا، مجھے کچھ اور جگہیں بھی تیار کرنا ہوں گی، ایسی خفیہ جگہیں جہاں مختلف ڈرامے ترتیب دیے جا سکیں۔ ٹھیک ہے، ان معاملات سے نمٹ لیا جائے، اس کے بعد اس طرف توجہ دوں گا۔ فی الحال اسی عمارت میں ڈنر کا بندوبست کر لیا جائے۔ عمارت کی تنظیم مس نادرہ کو طلب کر کے میں نے اسے ایک ڈنر کے انتظامات کی ہدایت کی۔ نادرہ نے پیڈ سنبھال لیا۔ کتنے افراد کے لیے ارینج کرنا ہے سر؟ زیادہ نہیں، صرف 10-12 افراد کے، لیکن اس کے لیے بڑے ہال کو استعمال میں لایا جائے، وہاں نفیس ترین میز اور کرسیاں لگائی جائیں اور کم از کم 10 بیرے سروس کے لیے موجود ہوں۔ ان کا انتظام کسی بھی ہوٹل سے کیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ ایک بہترین ڈنر کا انتظام کرنا ہے۔ ہو جائے گا جناب، لیکن دن کا تعین ابھی نہیں، لیکن 2-3 دن کے اندر تمہیں یہ اپنا کام مکمل کر لینا چاہیے۔ ایسے ہی ہوگا جناب، نادرہ نے جواب دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے طاہر کو طلب کر لیا۔ مسٹر طاہر، آپ ہوٹل ہیلیٹن چلے جائیے اور میتھو فوری کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مجھے اطلاع دیجیے۔ بہتر جناب، اس سے ملاقات تو نہ کی جائے۔ براہ راست نہیں، پہلے آپ فون پہ مجھے اس کے بارے میں بتائیے، پھر اس کی روشنی میں آپ کو نئی ہدایات دے سکوں گا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد طاہر کا فون موصول ہوا۔ ہیلیٹن کے 2 کمرے مسٹر فوری کے پاس ہیں جناب۔ ہیلیٹن کا فون نمبر میں نے پوچھا اور طاہر نے نمبر بتا دیا۔ بہتر یہ ہے مسٹر طاہر کہ آپ وہاں رک کر مسٹر فوری کی نگرانی کریں اور ان کے اعتراف پر نگاہ رکھیں۔ بہت بہتر جناب، طاہر نے جواب دیا۔ دوسری طرف سے فون بند ہو جانے کے بعد میں نے بھی فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دوبارہ ہوٹل کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے ہیلیٹن کے آپریٹر کی آواز سنائی دی، یس پلیز، روم نمبر 110 مسٹر فوری، میتھو فوری۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ پرنس دلاور۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی رہی اور پھر ڈریلا کی دلکش آواز سنائی دی، آپ کے ہاتھ میں بول رہی ہے پرنس ڈریلا۔ جی ہاں۔ مسٹر فوری کہاں پر ہے؟ بس 1 منٹ، ذرا باتھ روم میں ہے۔ کیسی ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ بھدی، بدشکل اور شاید بد نصیبی، کیونکہ آپ کی ذرا سی توجہ بھی حاصل نہ کر سکی، ڈریلا نے جواب دیا۔ مس ڈریلا، جہاں تک توجہ کا تعلق ہے، آپ مسٹر فوری کی سیکرٹری کی حیثیت سے میرے لیے قابل احترام ہے، باقی دوسرے معاملات میں کلچر کا فرق سامنے آ جاتا ہے۔ باہر تو اور مسٹر فوری سے بات کرائیے، میں نے کہا۔ ڈریلا کو اس سے زیادہ بات کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ پھر چند لمحوں بعد مسٹر فوری کی چہکار سنائی دی، آہا پرنس دلاور، آپ واپس پہنچ گئے؟ ہاں مسٹر فوری، آپ سے ملاقات کب ہو سکتی ہے؟ بھائی میں تو یہاں آیا ہی آپ کے لیے ہوں، جب بھی آپ چاہیں۔ تو پھر مسٹر فوری میری طرف سے کل رات کا کھانا قبول کرے، میں نے کہا۔ جب حکم ہو، ویسے آپ کے معاملات کس حد تک پہنچے ہیں؟ تفصیل ٹیلی فون پر نہیں، ملاقات ہونے پر بتاؤں گا۔ تو پھر یوں کریں، کل رات آپ تیار رہیں، میرا آدمی آپ کو لینے پہنچ جائے گا۔ اوکے، فوری بولا اور میں نے فون بند کر دیا۔ یہاں سے بھی اطمینان ہو گیا تھا۔ پھر میں نے مس نادرہ کو بلا کر ہدایت کر دی کہ جس ڈنر کے لیے میں نے اسے کہا تھا اس کا انتظام کل کرنا ہے۔ دوسرے دن معاملات میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ بہروز پروفیسر شیرازی کے پاس سے واپس آ گیا، مطمئن اور مسرور تھا۔ اس نے کسی بھی طور میرے لیے مسئلہ بننے کی کوشش نہیں کی۔ وہ لڑکا ہی بنا ہوا تھا اور یہ زندگی سے بہت پسند تھی۔ پروفیسر کی وہ خاندان سے بہت متاثر تھا، وہ سب لوگ ہی بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا، پھر ڈنر کی تیاری کا جائزہ لینے لگا۔ 7 بجے میں نے ایک شاندار کار کے ساتھ اعظم کو روانہ کر دیا اور اسے ہدایت کر دی کہ وہ انتہائی رازداری کے ساتھ فوری اور اس کی سیکرٹری کو لے آئے۔ پھر ٹھیک 8 بجے میں نے فینی، نادرہ اور بہروز کے ساتھ فوری کا استقبال کیا۔ مسٹر فوری اس عمارت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی ریاست میں آ گیا ہوں۔ آپ کا طرز زندگی بہت بلند ہے پرنس، یہ عمارت بے حد متاثر کن ہے۔ شکریہ مسٹر فوری، میں اسے ڈائننگ ہال میں لے آیا۔ فینی اور ڈریلا بھی ساتھ تھی۔ ابتدائی توازن کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ مسٹر فوری نے بتایا سیٹھ جبار کے نمائندے مجھے لینے آئے تھے اور فون پر بھی سیٹھ جبار سے میری بات ہوئی، اس نے بطور خاص مجھے فون کیا، معذرت کر کے کہنے لگا کہ اس کا دورہ ناگزیر تھا، ورنہ وہ معمول کے مطابق میرا استقبال کرتا۔
اس نے بتایا کہ اس کا کاروباری مشیر اور قائم مقام شہباز نامی ایک شخص ہے، اگر میں چاہوں تو اسے ملاقات کر سکتا ہوں، خود اسے تو مزید چند روز اور لگ جائیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کے نمائندے سے ملنے کو تیار ہوں، چنانچہ اس نے اپنے آدمی کو ہدایت کر دی ہے۔ گویا اس مختصر سی مدت میں آپ کافی کام کر چکے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سیٹھ جبار کی یورپی نژاد نمائندے شہباز نے ہوٹل میں مجھ سے ملاقات کی۔ ہم کپاس کے ذخیرے کی وہ کافی قیمت بتا رہے ہیں۔ سفید کاروبار میں تو یہ قیمت ٹھیک ہے، لیکن بلیک بزنس میں بہت زیادہ ہے۔ فوری نے کہا، پھر کیا طے پایا؟ کچھ نہیں؟ اگر آپ سے بات ہوتی تو میں تب بھی وہ مال خریدنا پسند نہ کرتا، کیونکہ اس کے بعد مجھے اسے لے جانے میں جو بندوبست کرنا پڑتا وہ بہت مہنگا پڑتا۔ سودا منسوخ ہو گیا؟ نہیں، میں نے انہیں اس میں گنجائش نکالنے کے لیے کہا ہے۔ شہباز نے جواب دیا کہ وہ سیٹھ جبار سے بات کرے گا ہر چند کے۔ سیٹھ جبار نے کہا کہ یہ آخری قیمت ہے؟ ٹھیک ہے، اب ہمارے درمیان کیا پروگرام رہے گا؟ کیا مال مجھے دکھایا جا سکتا ہے پرنس؟ ہاں، کیوں نہیں، آپ مال دیکھ سکتے ہیں۔ کل میں آپ کے لیے چند گانٹھیں منگوا لوں گا، تو پھر کل ہی ہمارے درمیان سودا طے پا جائے گا، فوری نے کہا، اور کاروباری گفتگو یہاں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ہاتھ مدارک کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوسرے دن عدنان کی مدد سے میں نے ہام کپاس کی چند گانٹھیں مہیا کی اور اپنی ایک فرم میں رکھ کر فوری کو اس کا معائنہ کرا دیا۔ فوری نے مال پسند کر لیا۔ اب قیمت کی بات بھی طے ہو جائے، فوری نے کہا۔ ہمارے درمیان قیمت پر بات طے ہو چکی ہے مسٹر فوری، شہباز کو جو ریٹ دیا ہے اس میں $5 فی ٹن کم کر لیں، اور اس مال کو ہانگ کانگ پہنچانے کی ذمہ داری ہماری۔ کیا آپ کو یہ سودا منظور ہے؟ دل و جان سے منظور ہے پرنس، لیکن آپ سیٹھ جبار کے ریٹ تو سن لیں، آپ کو کوئی اعتراض ہو؟ مسٹر فوری، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے کسی تاجر کی حیثیت سے نہیں ملا، آپ نے مجھے ایک مخلصانہ دعوت دی اور دوست کی حیثیت سے سامنے آئے تھے۔ دوسری بات ہے کہ ہمارے پیشے مشترک نکلا اور ہمارے درمیان کاروباری گفتگو ہو گئی۔ آپ ایک پرنس سے کاروبار کر رہے ہیں، سیٹھ جبار جیسے کسی بنیے سے نہیں۔ کہہ چکا ہوں کہ سیٹھ جبار نے آپ کو جو ریٹ دیے ان میں سے $5 فی ٹن دیں اور اس کی ادائیگی کر دیں۔ مال آپ کو ہانگ کانگ میں مل جائے گا، اور آپ پسند کریں تو ادائیگی بھی ہانگ کانگ میں مال وصول کرنے کے بعد کریں، مجھے اعتراف نہ ہوگا۔ نہیں پرنس، ادائیگی یہیں ہوگی، آپ مال کی تفصیل کا انتظام کریں، آج میں آپ سے آخری بات چیت کیے لیتا ہوں۔ پھر فوری نے اسی رات مجھے اس وقت فون کیا جب عدنان مجھے پروگرام تفصیل بتا رہا تھا۔ ہیلو مسٹر فوری، کیا رہا بات ہوگی پرنس؟ شہباز نے فون پر سیٹھ جبار سے رابطہ قائم کیا تھا، لیکن سیٹھ جبار سے کم سودے پر آمادہ نہیں، لہٰذا میں نے شہباز سے معذرت کر لی۔ ویسے پرنس، سیٹھ جبار کو یقین ہے کہ میں سودا کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ویسے میں نے شہباز کو اپنی واپسی کے بارے میں نہیں بتایا۔ میں چاہتا ہوں پرنس کہ آپ ہمارے اور آپ کے دورے باقاعدہ کاروباری تعلقات استوار ہو جائیں۔ میں آپ کو ہمیشہ خوش آمدید کہوں گا مسٹر فوری، میں نے کہا اور الوداع کہہ کر فون بند کر دی۔ پھر عدنان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو مسٹر عدنان، سارے معاملات طے ہو چکے ہیں اور اب ہمارا کام شروع ہونا چاہیے۔ مال کے حصول کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں جناب؟ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ 2 لانچیں اس تمام مال کو پرنس دلاور تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے بقیہ 40 آدمی ہر قسم کی کارروائی کرنے کے لیے بالکل مستعد ہیں۔ اگر کل رقم کی ادائیگی ہو رہی ہے تو پھر آج رات ہی مال پرنس دلاور پر منتقل ہو جانا چاہیے۔ نہیں، میرا خیال ہے کل اس کام کو ملتوی کر دو، کل رقم کی وصولی کے بعد ہم یہ کارروائی کریں گے، البتہ کل دن میں تم جہاز کے سلسلے میں ہم سارے کاغذات مکمل کروا لو۔ جناب، اس سلسلے میں کام مکمل ہو چکا ہے اور جہاز 24 گھنٹے کے نوٹس پر روانہ ہو سکتا ہے۔ شکریہ عدنان، تمہاری کارکردگی سے میں بے حد مطمئن ہوں۔ یہ کام ہماری نظروں میں بہت معمولی ہے جناب، آپ بڑے سے بڑے کام کو بھی اتنا ہی آسان پائیں گے، عدنان نے جواب دیا۔ تو پھر کل رات؟ جی، عدنان نے جواب دیا۔ یہ رات کچھ بے سکون سی رہی، بے شمار خیالات آ رہے تھے۔ میں وہ بن گیا تو جو نہیں بننا چاہتا تھا، سوچ رہا تھا کہ کیا مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اگر روز اول ہی سے خود کو اس رنگ میں ڈھال لیتا جو آج بن گیا ہوں پہلے ہی بن جاتا تو شاید یہ ناقابل تلافی نقصان نہ ہوتا۔ امی اور فریدہ ساتھ ہوتے اور ہم اسی چھوٹے سے مکان میں پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ میں اپنے باپ کے منصب پر کام کر رہا ہوتا اور کوئی مشکل پیش نہ آتی۔ سیٹھ جبار جیسے کیکڑے کے ہاتھ پاؤں اتنے مضبوط تھے کہ اس کے آدمی پر کوئی آنچ آنا مشکل تھی، اور میں بھی ایک اسمگلر کے ملازم کی حیثیت سے کام کرتا رہتا۔ تنہا کے علاوہ معقول کمیشن بھی تھا جیسا کہ میرے باپ کو ملتا تھا۔ زندگی میں اس قدر کرب تو نہ ہوتا، امی اور فریدہ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں تو نہ ترس جاتی۔ وہ کتابیں جو میں نے اسکول میں پڑھی تھی اور جن میں ایک اچھا شہری بننے کی تلقین کی گئی تھی کہاں چلی گئی تھی؟ میں اچھا شہری کیوں نہ بن سکا؟ پروفیسر شیرازی جیسی عظیم شخصیت جو اپنے ہول میں بند دنیا کی طرف سے آنکھیں پھیرے زندگی گزار رہی تھی، برے راستوں کو کیوں اپناتی؟ گل بیچاری جو اعلیٰ پیمانے پر اپنا کاروبار کر رہی تھی اور انتہائی پرسکون زندگی گزار رہی تھی، وہ اپنے اثاثے سے محروم کیوں ہوتی؟ یہ صرف میری ہٹ دھرمی تھی کہ میں نے سیٹھ جبار کی وہ حیثیت قبول نہیں کی۔ میں نے برا آدمی بننے سے انکار کر دیا صرف اس لیے کہ میرا وطن برے لوگوں کی ماں جگہ نہ بننے پائے۔ لیکن اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، میں بھی تو سیٹھ جبار بن گیا اور اس وقت وہی کرنے جا رہا تھا جو پہلے چھوٹے پیمانے پر اب بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا۔ لیکن اب یہ ساری سوچیں حماقت کے سوا کچھ نہ تھیں۔
پھر میری ذہنی روح عدنان کی طرف مڑ گئی۔ شکل و صورت یہ شخص خاصا خطرناک نظر آتا تھا، لیکن کتنی شاندار کارکردگی کا مالک تھا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ لگی، پھر صبح کو میں کافی دیر سے جاگا۔ فینی نے بتایا کہ مسٹر فوری کا فون آیا تھا، وہ رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے فینی سے کہا کہ مسٹر فوری کو فون کر کے یہیں بلا لے۔ پھر تقریباً 11:30 بجے مسٹر فوری اپنے سیکریٹری کے ساتھ پہنچ گئے۔ مسٹر فوری نے رقم کیش کی شکل میں ادا کی۔ نوٹوں کا انبار میز پر لگا تھا۔ اتنے نوٹوں کو میں نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے نوٹوں کو گنے بغیر مسٹر فوری کو ادائیگی کی رسید دے دی۔ اس کے بعد میں نے ان سے 2 دن کا وقت لیا اور تیسرے دن انہیں مال چیک کرانے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ شام کو 5 بجے عدنان میرے پاس پہنچ گیا۔ ہم 7:30 بجے یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں جناب، چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ خود اس آپریشن کی نگرانی کریں گے۔ ہاں یقیناً میں ساتھ چلوں گا، میں نے کہا۔ 6:30 بجے ہم بندرگاہ کی جانب چل پڑے، جہاں ایک لانچ ہماری منتظر تھی۔ وہاں سے ایک اسٹیمر ہمیں لے کے چل پڑا۔ ہمارے پیچھے دو لانچیں آ رہی تھی، کافی بڑی، تو ان پر ہماری لڑاکا اسلحے موجود تھے۔ رات کی سیاہی پھیل چکی تھی جب اسٹیمر بلورو کے مغربی حصے میں بھیانک اور سیاہ چٹانوں کے قریب پہنچا، جو نہ جانے کسی سینہ تانی زمانے کی کہن سالی کا مقابلہ کر رہی تھی۔ بلورو بہت چھوٹا جزیرہ تھا، چاروں طرف سے بدشکل سیاہ چٹانوں میں گھرا ہوا۔ عدنان نے شاید پہلے ہی جزیرے کا جائزہ لے کر اپنی جگہ منتخب کر لی تھی۔ اس نے نہایت اطمینان سے اپنا اسٹیمر ایک جگہ روک لیا، پھر محدود روشنی والی ٹارچ کے اشاروں کی مدد سے لانچوں کو رکنے کے لیے جگہ بتانے لگا۔ ذرا سی دیر میں 40 افراد لانچوں سے اتر کر ساحل پر پہنچ گئے۔ ان میں سے 8 افراد کو لانچوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا گیا، باقی 4 کی ٹولیوں میں بڑھ کر پھیل گئے۔ سب ریوالور اور اسٹین گنوں سے مسلح تھے، ہر فرد کے پاس ایک دستی بم بھی تھا۔ دور جزیرے کے درمیان ملٹی روشنیاں بکھری ہوئی تھیں، جہاں جزیرے کے محافظ رہتے تھے۔ ٹولیاں اپنا دائرہ تنگ کرتے ہوئے بڑے منظم انداز میں بیرکوں کے چاروں طرف پھیل گئیں۔ میں اور عدنان ایک بیرک کے سامنے پہنچ گئے۔ دروازے بند تھے اور اندر خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لوگ جلدی سو جانے کے عادی معلوم ہوتے تھے۔ ہم نے اطراف کا جائزہ لیا، پھر میرے اشارے پر عدنان نے بڑھ کر بیرک کے دروازے پر دستک دی۔ ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار دستک دینے سے قبل ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، ارے کیوں مرے جا رہے ہو، کیا طوفان آ گیا ہے؟ پھر کسی نے دروازہ کھول دیا، کیا مصیبت پڑی ہے تم پر؟ اس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ بڑے اطمینان سے سو رہے ہو، باہر آؤ، شہباز تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ عدنان بولا، شہباز؟ اس کی آواز میں بوکھلاہٹ پیدا ہو گئی۔ انچارج کہاں ہے؟ عدنان نے تحقم آمیز لہجے میں پوچھا۔ نمبر 2 میں، مگر جلدی سے اسے بلاؤ ورنہ تم سب کی شامت آ جائے گی۔ دوسرے لوگ سو رہے ہیں کیا؟ سب سو رہے ہیں، ایک مجھے ہی نیند نہیں آئی، اس شخص نے کہا۔ ابھی تک اس نے ہم دونوں پر غور نہیں کیا۔ بیرک نمبر 2 برابر والی تھی۔ اس شخص نے اس کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور وہ دروازہ بھی کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا انچارج ہی تھا۔ شہباز آیا ہے صاحب، انتظار کر رہا ہے۔ ارے اچانک، ہمیں تو کوئی اطلاع بھی نہیں تھی۔ ہوگا کوئی کام، کہاں ہے؟ ساحل پر ہوگا، یہ لوگ بلانے آئے ہیں، مگر یہ ہیں کون لوگ؟ وہ اب جا رہا تھا۔ ارے تم کون ہو؟ میرا نام جابر ہے، تم چلتے ہو یا ہم واپس جائیں؟ عدنان نے کرخت لہجے میں کہا۔ ارے تو بگڑ کیوں رہے ہو یار، قمیض پہن لو، ساحل پر نگرانی کرنے والے کہاں مر گئے ہیں؟ سو رہے ہوں گے۔ انچارج نے ایک موٹی سی گالی دی، پھر قمیض پہننے چلا گیا۔ چند لمحوں بعد میں باہر آ گیا۔ دوسرا آدمی بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ ساری نکمے لوگ میرے حوالے کر دیا، ان میں سے ایک بھی کام کا نہیں۔ میں کہتا کچھ ہوں، کرتے کچھ ہے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ انچارج بڑبڑاتا ہوا ہمارے آگے آگے چل رہا تھا۔ پھر اسی مناسب جگہ پہنچ کر جہاں ہمارا کام آسانی سے ہو سکتا تھا، میں اور عدنان رک گئے۔ پھر ایک لمحے میں ہمارے پستولوں کے نالے ان دونوں کی کن پٹیوں سے چپک گئی۔ وہ دونوں بوکھلا کر رک گئے۔ کیا مطلب؟ انچارج نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ عدنان نے جواب دینے کی بجائے الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کر دیا اور انچارج گرتے گرتے بچا، اب نیند سے جاگ جاؤ ورنہ ہمیشہ کے لیے سو جاؤ گے۔ عدنان کی آواز دبلی، مگر کیوں؟ ہاں یہ کام کی بات کی ہے تم نے، کپاس کی کتنی گانٹھیں یہاں موجود ہیں؟ کیا بکواس ہے؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میں یہاں کا انچارج ہوں، عدنان نے کہا۔ اور انچارج نے کہا۔ پھر عدنان کا دوسرا ہاتھ کھا کر چیخ پڑا، میں تمہیں گورنر بنا دوں گا، لیکن جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ مگر تم کون ہو؟ سیسرو، سیٹھ جبار کا ہاتھ ساتھ میں۔ تو پھر میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری اطلاع کے مطابق تم یہاں زبردست گھپلے کر رہے ہو۔ یہاں تفریحی لانچیں آتے ہیں اور جب واپس جاتی ہیں تو ان میں مال ہوتا ہے، تم اس کی رقم بناتے ہو۔ بولو، کیا ہمارے پاس پہنچنے والی یہ اطلاع غلط ہے؟ ہاں بالکل غلط ہے۔ جس نے بھی یہ بکواس کی ہے اسے میرے سامنے لاؤ، کوئی ثابت کر کے دکھا دے۔ دیکھو، اگر تمہارے دعوے میں وزن ہوتا تو سیٹھ جبار کی خفیہ کارروائی ہرگز نہ کرتا۔ ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہے۔ دکھاؤ مجھے ثبوت۔ میرے پاس مال کی فہرست ہے، اگر اس کے مطابق مال میں ذرا سی بھی کمی ہو تو مجھے گولی مار دینا۔ سیٹھ صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ، میں نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا ہے۔ کپاس سے کتنے گانٹھیں ہیں؟ کیا ان میں سے 50 گانٹیں کم نہیں ہوئی؟ ایک بھی نہیں، سب مال فہرست کے مطابق ہے۔ کیا خیال ہے جناب اس کی فہرست بھی دیکھ لی جائے؟ اگر واقعی یہ غلط فہمی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ اس کی ایمانداری کی رپورٹ دے کر اس شے کو دور کر دیا جائے۔ عدنان نے کہا۔ غضب کا آدمی تھا، یہ بات ہمارے پروگرام میں شامل نہیں تھی۔
اس نے بروقت یہ ترکیب سوچی اور مجھے اس کی افادیت کا اندازہ ہو گیا۔ اس طرح کسی قسم کی جھڑپ کے بغیر سارا کام بہر و خوبی انجام پا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے کہا، میری ڈیوٹی مال کی چیکنگ ہے، جو فہرست سیٹھ صاحب نے ہمیں دی ہے اس کے مطابق مال چیک کر لیا جائے۔ یہ کوئی گھپلہ بھی کر سکتا ہے؟ عدنان نے کہا۔ کیسا گھپلہ؟ یہاں موجود سب لوگ اس کے ساتھ ہیں، وہ تو اسی کے کہنے پر عمل کریں گے۔ عدنان نے کہا، ہاں پھر پہلے آپ دوسروں کو بلا لیں، اس کے بعد اسے صفائی کا موقع دیں۔ مرنا ہے مجھے، منہ چاہیے میری جو سیٹھ جب بات سے غداری کروں گا، جو تمہارا دل چاہے کرو، ہم تو غلام ہیں، کتوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ انچارج کے لہجے میں مظلومیت پیدا ہو گئی۔ اچھا یوں کرو کہ اپنے تمام ساتھیوں کو باہر بلا لو اور سنو، اس نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو سیٹھ صاحب کا حکم ہے کہ تم لوگوں کو بھون کر رکھ دیا جائے۔ سیٹھ صاحب کی عادت تو تم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ کہہ تو دیا صاحب، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، معمولی سے غلام ہیں۔ انچارج نے جواب دیا۔ عدنان نے 4 دفعہ مخصوص انداز میں سیٹی بجائی تو چاروں طرف بکھری ہوئی ٹولیاں بیٹھکوں کے اطراف سے نکل کر سامنے آ جمع ہوئیں۔